सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू जो बात है। एंड आज की बात यह है कि कुछ साल पहले मुझे याद है हम लोग मैकडोनल्ड्स में बैठे हुए थे और मेरा एक दोस्त आया। तो उसने उस वक्त आईफोन 6 जो है नया नया आया था, तो उसने पहले एक आईफोन 6 निकाला, उसके बाद एक 6 प्लस निकाला। तो मैंने कहा कि भाई क्या स्टोरी है ना ठीक है। तो उसने मुझे आगे से कहा कि बस ये काम है, ठीक है। एंड एट दैट टाइम ही वाज एन एसोसिएट एंड एक सेल्स की जॉब कर रहा था। एंड उसकी सैलरी जो है उस वक्त मेरे ख्याल से 25,000 मुझे बताई थी। तो मुझे तो पता था कि उसमें ये अफोर्ड नहीं होता। तो देन ही टोल्ड मी कि मैं वैसे तो 25,000 उठा रहा हूँ, ये मेरे इंसेंटिव्स के पैसे हैं। एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि मतलब ये कैसे, अब ये सारा कुछ कैसे होता है, किस फील्ड में इतना पोटेंशियल है। एंड स्पेसिफिकली मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि एक सेल्स जॉब जिससे हम लोग बड़े सख्त भागते हैं एंड जो लोग उसको ऑप्ट कर लेते हैं उसमें क्या फ़ायदे हैं। सो उसके लिए आई हैव एहसन अली विद मी। कैसे हैं एहसन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। क्या चल रहा है सर? ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, बट सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल वही बात है, बहुत कुछ कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, और माशाल्लाह। मैं आजकल की जो हवा चल रही है क्रिप्टो, उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा एहसन, आपका थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई थी? वाकई लग थी। ओके। हाँ, वाकई लग थी। मैं आइम साइंसेज से ग्रेजुएट हुआ, हाँ, और उसके फ़ौरन बाद मतलब विद इन मंथ मुझे पेप्सी में जॉब मिल गई। ठीक है। तो सेल्स की नो हाउ थोड़ी बहुत थी, लेकिन उतनी ही थी जितनी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल। तो सेल्स पेप्सी से मैंने शुरू की, ओके। और मेरे इंटरेस्ट की चीज़ थी, Yeah. मुझे मज़ा आया। मैंने कहा उम्दा का कार दे यही करना चाहिए, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, और ना मैं और कोई कर सकता हूँ। इंटरेस्ट लेता गया मैं, और उसमें लर्निंग होती रही। तो किसी बड़े ब्रांड के साथ आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है, बर्डन होता है, बिल्कुल। लेकिन ये लर्निंग आपकी होती है। तो वो पेप्सी की वजह से मुझे बूस्ट मिला, और फिर मुझे ये बताएं कि हमारे लोग मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हैं? ईजी कम वाला सीन है भाई। है ना? हाँ, मैं जिस बंदे से भी, हमारे उसमें होता है ना कि टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जब से मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ, मैं लिटरली इस चीज़ को देख रहा हूँ कि हमारे पास भाई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, हमारे पास टैलेंट बहुत कम है, इसी ठीक तरह है। और ये हर फील्ड में, जिसमें भी आप देख लें। एंड ख़ासकर मैं जब भी इस चीज़ के ऊपर बात होती है ना कि यहाँ पे जॉब मार्केट ख़राब है, ठीक है, तो मैं उस दिन अपनी वो ईमेल खोलता हूँ जिसमें मैंने कोई पोस्ट एडवर्टाइज़ की होती है। 365 सीवियाँ मेरे पास आएंगी, ठीक है, और एक भी काम की नहीं होगी। एग्जैक्टली, ठीक है। जहाँ पे पोर्टफोलियो ज़रूरी होगा वहाँ पे वो सीवी भेज रहे होंगे, सीवी के अंदर वो उस किस्म की चीज़ें डाली होंगी जिसकी रेलेवेंसी कोई नहीं होगी। रंगीन इतनी होगी। हाँ, फिर उसके बाद जब मैं इवन जॉब डिस्क्रिप्शन को देखता हूँ, किसी को भी आप कह दें कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास एक सीधा फार्मूला है, किसी भी कंपनी के पास चले जाओ और उसे कहो कि मैं आपसे तनख्वाह नहीं लेता हूँ, मैं जो चीज़ बेचता हूँ मुझे उसके बीच में कमीशन दो, ऐसी कोई कंपनी दुनिया में नहीं होगी कि वो इसको ना कहेगी, हाँ, कहेगी। ठीक है। ऐसे ही है। और जब लोग कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जॉब्स नहीं है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि एक जॉब हर जगह पर अवेलेबल होती है, एंड दैट इज़ अ सेल्स जॉब, सेल्स जॉब। ठीक है। लेकिन सेल्स जॉब का एक फियर है, बट यू एक्चुअली ऑप्टेड फॉर इट एंड यू आर स्टिल सेलिंग थिंग्स, ठीक है। ये माइंडसेट कैसे बनता है? देखिए, बात ऐसी है कि ये जो फियर होता है कि यार नहीं होगा मुझसे, हाँ, ठीक है, नहीं होता है, ये बिल्कुल। आपसे होता है। ये आपसे कब होता है? जब आपको पता है कि ये मैंने करना है, ये मैंने करना है ना, ये आपसे तभी होगा। अब अगर आप सोचें कि यार नहीं, मैं वही बात है कि लोग हमारे कहते हैं कि नहीं यार, बस मैं सेल्स की जॉब के लिए चला जाऊँ और मुझे तनख्वाह मिलती रहे। मैं बस नोट करता हूँ कि यकम तारीख को लोगों को 30 तारीख की तनख्वाह का काम होता है। मैंने नोट किया, बहुत ज़्यादा काम किया, सर जी सैलरी कब आएगी, सर जी क्या हिसाब होगा। नहीं, उनको ये नहीं पता कि हमने पूरा महीना करना क्या है, ठीक है ना। मोटिवेशन नहीं होती लोगों में। लोग समझते हैं कि यार बस ये मेरा काम है, ये मैं करूँगा। देखो, मैं बताता हूँ, मैं जब पेप्सी में था तो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, वो बड़ी अच्छी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, मतलब कोई इतना ख़ास वो नहीं था। हम लोगों ने लड़कों को हैंडल करना था, एग्जीक्यूशंस करवानी थी, और मेरे साथ और भी बहुत से लोग कर रहे थे, बिल्कुल। और भी लड़कों ने बहुत मेहनत की है। Yeah. लेकिन एक्स्ट्रा जो आप वहाँ पे सीखो, एक्स्ट्रा आप करो, तब आपको पता लगता है अच्छा यार मेरी में एबिलिटी कितनी है। Yeah. सेल्स में एक चीज़ मैंने नोट की है कि सेल्स में अगर आपको 1% लर्निंग है आपकी, ये स्किल्स हैं आपकी ना, तो आप उसको 1000% कर सकते हो। ओके। 1000% कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको कि यार मेरे पास, और किसी के पास अगर 1000% स्किल्स हैं और वो कह रहे हैं यार बस मैं बैठा हूँ और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ऐसा नहीं होता। सेल्स का काम ही है फुट वर्क के साथ। एग्जैक्टली। जितना फुट वर्क आपका स्ट्रांग होगा, जितना पीआर आपका स्ट्रांग होगा,
جتنی آپ کی اس میں ہارڈ ورک ہوگا ہاں آبویسلی وہ پے آف کرے گا. پھر مجھے نہیں لگتا کسی فیئر کی ضرورت ہو. مطلب اگر میں سوچوں کہ یار میں پیپسی میں رات کو 8 بجے اپنے ڈسٹریبیوشن کا کام میرا ختم ہو جاتا تھا اور پھر میں 9 بجے گھر سے نکل کے اور رات کو 3:30 بجے میں واپس آتا تھا, میں شپنگ میں ٹرک نکال رہا ہوتا تھا, ٹارگیٹ کر رہا ہوتا تھا, تو وہ چیز اگر میں سوچوں کہ میں کروں مجھے فائدہ نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بالکل فائدہ ہے. وہ مجھے بعد میں اپنے بزنس میں بڑے فائدے ملے. بالکل. تو فیئر تو تب ختم ہوتا ہے جب آپ اس کو آپٹ کرتے ہو, بالکل. اور جب تک نہیں کرو گے تو وہ ساری زندگی فیئر رہے گا. آپ نے جس وقت یہ پیپسی جوائن کی تھی, دیٹ واز بیک ان 2016 فیبرری 2016. ہی ریممبرز اٹ. ٹھیک ہے. تو میں نے ریزائن بھی 7 فروری 2018 کو کیا تھا, مجھے پتہ ہے پورے 2 سال. ٹھیک ہے. تو 2016 میں جو ہے آپ کی فرسٹ جاب ہوئی, اینڈ مجھے یاد ہے کہ پیپسی چونکہ اگین وہی سیلس کی اپرچونیٹیز بہت زیادہ نکلتی ہیں, تو ہمارے سائنسز سے دس واز آئی گیس فرسٹ ایسی کمپنی جو کہ ڈرائیوز کرتی تھی, پراپر ڈرائیوز کرتی تھی, لوگوں کو وہاں سے پک کرتی تھی, انڈکٹ کرتی تھی اپنی کمپنی میں. آپ کے ساتھ بیچ میں بڑے لوگ گئے تھے, آپ سے پہلے بھی بہت گئے ہیں, آپ کے بعد بھی بہت گئے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور مجھے آج تک یاد نہیں ہے کوئی 6 مہینے سے زیادہ ٹکاؤ, ٹھیک ہے, ہوئے ہوں گے, میں مطلب کسی کو نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو موسٹلی کو میں جانتا ہوں میکسیمم 6 سے 7 مہینے لوگوں نے گزارے ہیں, اس کے بعد نکل آئے ہیں فار مینی ریزنس. ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, مسئلے آپ کے بھی ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. سو ایز اے فرسٹ جاب اینڈ سیلس جاب اینڈ این ملٹی نیشنل, ٹھیک ہے, یہ بہت دباؤ کا کام ہے. ٹھیک ہے, بڑے پریشر کا کام ہے, آتا بھی نہ ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, وہی پہلی جاب ہے نا. ٹھیک ہے. سو کیا مسئلے تھے, کس پوائنٹ پہ لگا کہ مانا بس جان دے, ٹھیک ہے, اور پھر کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ نہیں واپس آنا ہے؟ پہلے دن میں نے کہا کہ میں کل سے نہیں آ رہا. ٹرسٹ می, آنیسٹلی اسپیکنگ, میں نے پہلے دن کا میں کل سے نہیں آ رہا. ایسا ہوا کہ ہمارا جو سائنسز کا بیچ تھا تو وہ ناردرن کا پہلا مارکیٹ ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب گئے تو آبویسلی تھوڑی ڈپارٹمنٹل اور یہ جیلسی ہوتی بھی ہے لوگوں میں کہ یار ہم نے 20 سال گزار دی, اور یہ لڑکے نئے آ گئے, ہائی پیکیجز پہ آ گئے. ہم انگریزی تھوڑی بہت بول رہے تھے, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو یہ اپنا فیز 3 کی ایک مارکیٹ ہے اپنا حیات آباد میں, وہاں پہ ہماری ڈیو لانچ ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہو ڈیو کے 4 فلیور آئے تھے. اچھا. وہ 4 فلیور ابھی تک نہیں بکے تھے, وہ ہم نے فری لوگوں کو دیے تھے. وہ لانچ ہو رہی تھی تو ہمارے جو سینئر تھے وہ ہمیں مارکیٹ میں لے گئے. اب حسین ٹرسٹ می, میں نے پارسانگ اٹھایا ہوا ہے اور میں وہ دیوار کے ساتھ لگا کے ہم لوگ وہ پوسٹر لگا رہے ہیں, اور ہم اتنا فیڈ اپ اور واپس آ کے بیٹھتے ہیں یار کہ یہ کیا بکواس ہے. میں نے BBA اس لیے کیا تھا, ہم نے اتنے 7-7.5 لاکھ روپے کی ڈگری اس لیے کی ہے, اور یہ چیزیں. اور پھر اس میں 1-2 بندے ایسے آ گئے, یہ آپ کے کرنے کی جاب نہیں ہے, آپ کا بہت لیول ہے, یہ آپ کدھر پھنس گئے ہیں. تو وہ ہم ڈیسائڈ تقریباً میں کہوں گا کہ مہینہ لگا ہمیں ایڈجسٹ ہونے میں. اوکے. مہینہ لگا. اس کے بعد بڑے زیادہ برڈن سب کچھ, لیکن جب پھر میں ایک بار کہوں گا جب آپ کسی بڑے برانڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ برانڈ کا نام آپ کو بڑا سپورٹ کرتا ہے, چاہے کوئی آپ کو سپورٹ کرے نہ کرے. ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنا ان پٹ دینا پڑتا ہے کہ یار میں اپنا ان پٹ دوں, کیا ریزلٹس ہیں. ہم ان پٹ دے رہے تھے, واقعی میں دے رہے تھے, ہم سارے بوائز دے رہے تھے. ہمارے ٹارگیٹس ہونے لگے, تو ہم جب سیلری کا میسج آتا تھا تو وہ ہم نہیں کھولتے تھے. 622 مجھے بھی یاد ہے MCB کا میسج, ہم انسینٹیو کا میسج کھولتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ موٹیویشن تھی. ریوارڈ آپ کو ملتا ہے, ریوارڈ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے. سب سے پہلا ریوارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے محنت کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریوارڈ آپ کو کمپنی دے رہی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو فیل ہوا کہ یار یہ لڑکے تو بڑے پروڈکٹیو لڑکے ہیں, تو وہ انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. بالکل. لیکن بہت سے ایسے لڑکے تھے جو کہ چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب ان کی 2 وجہ تھی. ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ سیلز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ان کے کچھ اور موٹیوز تھے. تو یہ ایک طرح سے اچھا ڈیسیجن بھی تھا کیونکہ انہوں نے اپنی ایک لائن سیٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے ایک چانس دیا. پھر ایک ایسے لڑکی بھی تھے جنہوں نے فائنانس میں گریجویشن کی. اچھا. اور وہ سیلز میں آئے, اور وہ ابھی تک سیلز میں ہیں, اور ان کا کوئی ارادہ نہیں, انہوں نے ماسٹر سیلز میں کیا اور ان کا کوئی ارادہ نہیں دوبارہ فائنانس میں جانے کا. ایسے لڑکے بھی ہیں کہ جنہوں نے 1-2 سال گزارا اور اچھی کمپنیز میں آج ہیں وہ سارے, اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے آپٹ کیا. حالانکہ شاید کہ میرا سیلز کا جو جرنی ہے وہ تقریباً 2011-12 سے شروع ہو گئی تھی. میں یہی گیمنگ ایکسیسریز کراچی سے منگواتا تھا کنٹینرز کا, کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. یہ بھی یہ 20 جو بنا بھی بڑا ایزی اویلیبل ہو جاتا ہے. لیکن یہ پہلے ہمیں ماؤس بھی نہیں ملتے تھے گیمنگ کے. ایسے تو وہ منگوا کے 300 کا ماؤس منگوا لیا. ایک دکاندار کو کیا پتا اس کی کیا ویلیو ہے, وہ میں نے 1300 روپے 1500 روپے میں بیچا. تو وہ مجھے بھی تھوڑے بہت جراثیم پہلے سے تھے. ہاں. تو اس کے بعد اس طرح اور بھی لڑکے تھے جن میں یہ چیزیں تھیں, تو انہوں نے پیپسی نے ہمیں بوسٹ کیا, ان کو انہینس کیا ہماری چیزوں کو. تو آج الحمدللہ اس سیلز کی وجہ سے میں جو بھی سوچتا ہوں, میرے اگر
شاید اگلے 20 سال کے بھی پلانز ہوں گے تو وہ ٹوٹلی ڈپینڈز آن سیلس. بالکل کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ میں اچھی سے کر سکتا ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ساتھ. بالکل اور کام وہی ہمیشہ اچھا ہوتا ہے جو آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی کے اوپر. بالکل. میرا 2016 میں ہی جو ہے ایک ملٹی نیشنل کے ساتھ جو ہے انٹرویو ہوا. جو تیسرا انٹرویو تھا وہ کنٹری ہیڈ کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. اور اس کا جو کنٹری ہیڈ تھا اس کے بارے میں نے بڑا سنا تھا کہ مطلب ہی نوز ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اسکائپ پہ انٹرویو تھا میرا, تقریباً کوئی 45 منٹ اس کے ساتھ انٹرویو ہوا, ٹھیک ہے. ہم لوگ اڑے ہوئے اس چیز کے اوپر تھے کہ وہ مجھے کہا تھا مارکیٹنگ اینڈ سیلس ایک چیز ہے, میں اسے کہا تھا نہیں الگ الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ابھی سوال مجھ سے تو نہیں ہوگا. ہاں نہیں آپ سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. میں صرف اس جواب دے دوں گا. ہاں میں صرف اس حد تک آ رہا ہوں کہ وہ چیک میرا صرف پیشنس کر رہا تھا, اس کے پاس جواب تھا. کسی بھی کنٹری ہیڈ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 45 منٹ آپ کے ساتھ ڈسکشن کرے, ٹھیک ہے. اس نے میرے ساتھ اس لیے کی تھی کہ یہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے. کیا تھا آپ کا سوری میرا یہ تھا کہ میں نے کہا دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایز ہم ان کو دونوں کو دیکھیں الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جب آپ اس اسٹیج کے اوپر اس لیول پہ آتے ہیں, مجھے یاد ہے ایک دفعہ جو ہے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اینڈ یو سیڈ کہ حسین اللہ میں صبح جو ہے دکاندار کے ساتھ کہوا نہ پیوں نا میرا دن اچھا نہیں گزرتا, ٹھیک ہے. قہوہ بڑا ضروری ہے زندگی کو, بڑا ضروری ہے قہوہ زندگی میں. قہوہ تو اپنی جگہ پہ, مطلب اس میں جو آپ نے کہا نا, میں آنا اس چیز پہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کنٹری ہیڈ جس کی میں بات کر رہا تھا یہ ڈسٹریبیوشن کا بندہ تھا, سیلس مین تھا, ٹھیک ہے. اٹ ٹک ہم ٹائم ٹو بی اے کنٹری ہیڈ آف اے ملٹی نیشنل, رینکر بندہ تھا. ہاں, تو وہ جو ادھر سے اٹھ کے آیا نا تو وہ ہر بندے میں یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یو بینگ اے سیلس پرسن وٹ ڈو یو تھنک اسٹریٹ اسمارٹنیس آپ کے کس کس جگہ پر آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار یور کیریئر؟ دیکھو حسین, میں یہ بتاتا ہوں, کاوے بھی میں ایگزامپل دیتا ہوں اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے, اسٹریٹ اسمارٹنیس سے. میں گنج کے, میرے پاس سٹی کی مارکیٹ تھی, میرے پاس پہلے آؤٹ ایریاز تھے, لیکن جب وہ ایک تو آپ زیادہ کام کرو تو کمپنی کے باسز آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ میں نے بڑا مسئلہ دیکھا. میں بڑے اچھے سے ایگزیکیوشنس کر رہا تھا. تو ہمارا ایسا ہوا کہ 2 ڈپارٹمنٹ تھے, ایک پیپسی کاربونیٹڈ ڈرنکس تھا اور ایک NCB تھا جس میں ایکوافینا, سلائس اور سٹنگ آتا تھا. وہ مرج ہو گئے تھے. ان کا ٹارگیٹ ہم نے اچیو کیا تو اس کے بعد باسز نے جو ہے تو ہماری رینکنگ نفریاں جو ہیں تو تبدیل کر دی. اوکے. میں بڑی جائنٹ ڈسٹریبیوٹر کے پاس چلا گیا تھا جو کہ پورے میں کہوں گا ناردرن کا ٹارگیٹ کرتا تھا. اوکے. ہاں وہ مطلب ویل آف تھا کافی زیادہ. تو اس ڈسٹریبیوٹر نے کر کے مجھے سٹی کا ایریا دیا. سٹی کا ایریا کرنا بہت زیادہ مشکل. پیپسی یا کسی نے آرڈر دیا ہے نہیں دیا, اس کے پاس آپ رکو گے وہ آپ سے لے لے گا. تو ہمارا سیل مین جائے, آرڈر والی دکانوں پہ نہ جائے, باہر کسی پہ بیچ کے واپس آ جائے. ہمیں کمپلینٹس آئی کہ بھائی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. تو ہمیں گلیوں میں گھسنا پڑتا تھا کہ یار آپ کو ملا نہیں ملا. ایک دن ایسا کام ہوا کہ میں ایک دکان پہ, ہمارے بہت پوٹینشیل شاپ تھی گنج کے اندر گلیوں میں ہے, اس کے پاس میں ڈیلی جاتا تھا. 3-4 دن سے میں نہیں گیا. اب باسز کی بھی نہیں لگتی آپ کے ساتھ, بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ نہیں لگتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ اس ایریا میں 3 دن سے نہیں گیا. اب دکاندار کا بھی میرا بڑا اچھا تعلق, بڑی سلام دعا اس کے ساتھ میری. میرا باس چلا گیا مارکیٹ کہ میں چیک کرتا ہوں کہ ہے کہ نہیں, پھر میں اس کو تھوڑا ڈنڈا منڈا کراؤں. وہ گیا تو اس سے پوچھا کہ اچھا کیا حال ہے پیپسی, یہاں افسر کون آتا ہوتا ہے, جی ایسن آتا ہوتا ہے. اچھا لاسٹ ٹائم کب آیا تھا, کہتے سر جی بس دا اس راگلو دا کاوے چنا کو گورا دا اس مخ کھلاڑو یہ کتوتا. لیکن تو وہ باس میرا ہے, مجھے کہتے تم کیا کرتے ہو یار, بیٹھو ادھر. ایسا پشوری تھا, مجھے کہتے بیٹھے تھے, ایک ہی حساب ہے. میں نے کہا سر کیوں, مجھے پتا تو مارکیٹ نہیں کیا. سچ سر بتا. میں نے کہا سر جی میں نہیں گیا. اس نے کیوں بولا, اس نے اپنا اورنگزیب نے کہ یہ آیا ہے. میں نے کہا سر میں کیوں. تو پھر اس نے ایگزامپل دی کہ یار آپ کا PR اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب وہ ایک وہی شاپ تھی جس کو میں فون کرتا تھا, آرڈر وہ مجھے دے دیتا تھا. دیکھیں اگر آپ فیلڈ سیلس کر رہے ہیں نا, کسی بھی کمپنی کی سیلس کر رہے ہیں, ضروری کارپوریٹ سیلس کر رہے ہیں, فیلڈ سیلس کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس لرننگ تبھی ہوگی جب آپ انٹریکٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا انٹریکشن دن میں 10 لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کا ایکسپیرینس آبویسلی امپروو ہوگا, لیکن وہ 10 لوگوں کی حد تک ہی ہوگا. بالکل. اگر آپ دن میں 30-35 دکانوں پہ جا رہے ہیں جس میں آپ کو اردو اسپیکر بھی مل رہا ہے, جس میں آپ کو ہندکو اسپیکر بھی مل رہا ہے, جس میں آپ کو پشتو اسپیکر بھی مل رہا ہے, اور آپ سب کو بچے دے رہے ہیں, ہاں بس وہ بشی ہو جائے گا, اپنے کام کروا رہے ہیں, ان کے بھی کام آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. تو ابھی سے ڈیولپ ہوگا. میں لڑکوں سے, میری جو ٹیم ہے, میری جو اپنا بزنس ہے اس کی جو ٹیم ہے, تو وہ لڑکے مجھے کہتے ہیں کہ یار
یہ دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی ہے اور یہ چیز اتنی ہے. میں نے کہا یار مجھے 4 سال ہو گئے ہیں کہ ان گلیوں میں گھوما ہوں. میں پینٹ شرٹ پہن کے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کتنے آ گیا ہے, یہ ایک ادا سے دی, میں گھوما ہوں. مجھے ہر ایک دکاندار کی پاکٹ شیئر کا پتہ ہے کہ بھائی اس سے ہم کتنا آرڈر لے سکتے ہیں, اس کا کتنا پوٹینشیل ہے. بالکل. اس لیے جب آپ لوگ آتے ہو آپ کا آرڈر نہیں ہوتا, میں اس کو فون کرتا ہوں اتنا آرڈر کر دو, تو وہ اتنا کر دیتا, تو یہ ایگزیکیوشن ہماری ہو جاتی ہے. بالکل. آپ جب 100 لوگوں سے ملتے ہیں, 100 میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ 95 پرابلمس کے سولوشن دے دیں, 5 کے نہ دیں, لیکن وہ 5 کے آپ نیکسٹ ڈے پہ دے دیں گے. آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے ڈے بائی ڈے. اور اگر میں بیٹھ جاؤں آفس میں کہ یار بس ٹارگیٹ ہے, پیپسی ہے, بکری ہے, میرا کیا جاتا ہے, میں نہ نکلوں, تو پیپسی تو بکے گی, مجھے سیلری بھی آتی رہے گی, اور لڑکوں کی محنت ہوگی, انسینٹیو بھی آتے رہیں گے, تو وہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بس ختم. اگر میں نے وہ نہ سیکھا ہوتا تو میں آج اپنا بزنس نہ چلا رہا ہوتا, میں آج اور چیزوں میں انٹرسٹ ہوں, تو شاید میرے پاس اگلے 20 سال کے گولز بھی نہ ہوتے, اور شاید میں لوگوں پہ ڈپینڈڈ ہوتا. یہ اسٹریٹ اسمارٹنیس آپ کے لیے خود ہی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بوسٹ کرتے ہو اس کے ساتھ. بالکل. اچھا, یہ کارپوریٹ سلیوری کا, کیونکہ آپ نے بیچ میں 1-2 چیزیں جو ہے باسز کا نہ لگنا, ٹھیک ہے, بے وجہ تنگ کرنا, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے اس میں. کارپوریٹ سلیوری کا ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ مطلب اگر آپ کارپوریٹ میں ملٹی نیشنلز وغیرہ میں آپ گھس گئے تو بس اس کا ایک طریقہ کار ہے, ایک SOPs ہیں, KPIs ہیں, وہ آپ نے فالو کرنی ہے, آپ کا دل اچھا ہے یا برا ہے, ٹھیک ہے. یہ میرا ایک الگ پرسپیکٹیو ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ کا اپنا سینس, آپ نے الگ الگ برانڈس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس میں برانڈ بڑا ہوگا, سیٹ اپ چھوٹا ہوگا, سیٹ اپ چھوٹا ہوگا, برانڈ بڑا ہوگا, ٹھیک ہے. ایک پراپر KPIs کے ساتھ, SOPs کے ساتھ ایک جگہ پہ رہنا, ٹھیک ہے, یہ آپ کی لائف کو کتنا امپیکٹ کرتا ہے, اینڈ ویدر اٹس پازیٹیو یا نیگیٹو. دیکھیں, سب سے پہلے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کی پالیسی کیا ہے. ہمیشہ کمپنی جو بھی پالیسی بناتی ہے وہ گروتھ کے لیے بناتی ہے, اپنی بھی گروتھ کے لیے, اپنے برانڈ کی گروتھ کے لیے بھی, اپنے امپلائی کی گروتھ کے لیے بھی, ٹھیک ہے. ایک سیمینار ہمارا ہو رہا تھا, تو ہمارے COO آئے ہوئے تھے, چیف آپریٹنگ آفیسر شعیب بیگ صاحب, بہت بڑا نام ہے سیلس میں ان کا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے یہ ڈیسیجنس ہو رہے تھے پرانے لوگوں کے بھی کہ ایسا کام کرتے ہیں, یہ آرڈر بکر ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ ٹینشن تھی کسی سے ہونی نہیں ہے وہ, اور پیپسی بگ بھی ڈائریکٹ سیل کر شروع کر دیتے ہیں. تو سیمینار میں کسی نے کویشچن کر دیا, سر اگر ہم یہ آرڈر بکرس ختم کر دیں, تو اس لائیو سیمینار میں CEO صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ GM ختم کر سکتے ہیں, پیپسی کا آرڈر بکر نہیں ختم کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اگر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کمپنی کی یہ پالیسی ہے اور کمپنی یہ چاہ رہی ہے یہ, تو کمپنی نے وہ کرنا ہے. کمپنی کی وہ پالیسی تھی, وہ مجھے آج 2 سال بعد پتہ لگی کہ یار واقعی ٹھیک کر رہے تھے کمپنی. وہ ایک پالیسی ہوتی ہے, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح اپنے آپ کو کمفرٹ کر کے اس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ڈپینڈ یہ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ یار آپ چیزوں کو کس طرح لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کارپوریٹ میں کہ جو آج کل جس طرح کمپنی کا فوکس ہے, نیو بلڈ لے رہے ہیں, وہ ایجوکیٹڈ بلڈ لے رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. میں جب گیا تھا حسین, تو میرے ساتھ کولیگس تھے جو پیپسی میں 25 سال سے تھے, جن کا پیپر ورک, جن کے جو ہیلڈ ڈیوائسز تھی, جن کی KPIs مینٹین سب ہم کرتے تھے. ہماری مجبوری بھی تھی, سینئرز بھی ہیں اور عزت بھی کرتے تھے, اور مجبوری بھی تھی, رہنا بھی تھا وہاں پہ, ہم کرتے تھے. اب کمپنی اگر یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ یار نہیں میں جو ہوں تو بس یہ پرانے بابوں کو ہی چلاؤں گی, اور ہماری سیلس تو ویسے بھی ہو رہی ہیں, تو نہیں. کمپنی کی پالیسیز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ڈرائیو ہو کے آتی ہیں. ہماری پیپسی کولا انٹرنیشنل سے آ رہی تھیں, ابھی میں جس کمپنی میں ہوں تو وہ ہالینڈ سے آ رہی ہیں ان کی پالیسیز. اب وہ پرانے لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس چیز کو ڈرائیو کرنے کی. کمپنی نیو بلڈ انسٹیٹیوٹ, جب آپ آتے ہیں آبویسلی آپ اچھا پرفارم کریں گے. جب آپ اچھا پرفارم کریں گے تو تھوڑی سی جیلیسی بھی آئے گی کارپوریٹ لیول پہ, تھوڑا سا آپ کے ٹانگیں بھی کھینچی جائیں گی, تھوڑا سا آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا جائے گا. ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ, اور یہ ہر جگہ پہ ہے. یہ بڑے سے بڑے برانڈ پہ بہت بڑے, مجھے آئیڈیا ہے نا چیز کا. مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار اتنے بڑی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہو, اتنے اچھے پیکیجز لے رہے ہو, آپ کو چاہیے کہ ہمیں موٹیویٹ کرو, اور آپ کے ہاں, لیکن نہیں تیرا اتنے کی کم ہے, تیرا اتنے کی کم ہے یار, چھوڑو بولو یار. یہ بڑے لوگوں میں ہے ہمارا. لیکن میں لڑکوں سے یہی کہتا ہوں, میں لڑکوں سے اپنے بکر سے میں یہ کہتا ہوں, یار کسی کی بات نہ سنو, اپنا کام کر رہے ہو آپ وہ کرو. ہمیں اوپر سے لٹرلی یہ کہا جاتا ہے کہ یار اچھا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا ایک دفعہ میرا, میرے AM نے مجھے بڑا کھینچا کہ تمہارا اس فلیور کا ٹارگیٹ کیوں نہیں ہوا. سر میں نے را کیسز میں کر دیا ہے, 120% ٹارگیٹ کر دیا میں نے. کہتے نہیں اس فلیور کا. پھر جب ختم ہوا ڈسٹریبیوشن, میں نے کہا سر بولے چیڑ کے ماسر, یار میں کام کر رہا ہوں, آپ ڈسٹرب نہیں کرو نا پلیز. مجھے کہتا ہے مجھے اوپر سے RM کہتے ہیں کہ ان کو کھینچو. کہتے ہیں ہمیں پیسے کھینچنے کے ملتے ہیں. میں نے کہا میں کس کو کھینچوں؟ کہتے تم لڑکوں کو کھینچو, تم لڑکوں کو کھینچو. تو وہ ایک طرح مجبوری ہوتی ہے.
دل پہ نہیں لینا ہوتا اس چیزوں کو. Exactly. سیکھنا ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے جب آپ پہنچتے ہو اس اسٹیج کے اوپر. اب جب میں اپنے آفیسر کو میں نے کہا تھا, میں نے کیوں, اب جب میں اس اسٹیج پہ ہوں تو میں سوچتا ہوں یار ٹھیک ہے یہ ضروری ہوتا ہے, تو اس چیز کا پازیٹیو فلو. اور باس کا کھینچنا تھوڑا سا ٹھیک ہے, لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے باس پہ. اب بعض ہوتے ہیں کہ بیخی سکھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر نہیں ہوتا. ہاں ان کے ساتھ. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز جو ہے یہ سارے سے مجھے یاد آیا کہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے چکنے کا. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, سنس یہ فیملی شو ہے تو ہم تھوڑا جو ہے ہرس میں ہو جائیں گے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا. ٹھیک ہے, ہاؤ امپورٹنٹ از چکنا ان کارپوریٹ؟ میں نے نہیں چکے, مجھے بڑے نقصان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نے نہیں, یہ میرا جو MBA پینڈنگ آ رہا ہے نا, یہ صرف نہ چکنے کی وجہ سے. میں بتا رہا ہوں بھی نا, میرا MBA دیکھو, میرا MBA اس طرح تھا کہ میں فارغ ہوتا تھا 5-6 بجے, تو سائنسز میں آپ ایوننگ میں آرام سے MBA کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے لیے آنا جانا بہت مسئلہ تھا, بڑی دور سے سٹی سائڈ سے یونیورسٹی آنا جانا جاب کے ساتھ. پھر کچھ ایسے لڑکے تھے جنہوں نے ڈیورنگ دا جاب MBA بھی کمپلیٹ کر لیا. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو میں یہ سوچتا ہوں یار یہ مجھے کرنا چاہیے تھا. میں چھٹی ہو جاتی, میں کہتا باس میری کلاس ہے میں جا رہا ہوں, تو وہ کہتا ٹھیک ہے تھوڑے بہت اٹھا لیتے, بس ہو جاتا کام کے ساتھ. وہ میں نے نہیں کیا. امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن تب کہ جب آپ کچھ نہ کر سکتے ہو, جب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں اٹھانے کی, میں کر رہا ہوں. میرا پتہ ہے کانسیپٹ ہے, میرا ایک کانسیپٹ ہے. ایک چکنا یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو گرا کے چک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چکنا بڑا ایزی چکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ سر آج اچھے لگ رہے ہیں. نہیں, ابھی تو ٹرینڈ چینج ہو گیا باس, ابھی ٹرینڈ چینج ہو گیا. ابھی باس کا میسج آ جائے گا واٹس ایپ گروپ کے اوپر کہ ٹیم ٹوڈے وی ہیو فوکسڈ آن مرنڈا 345 ml. ٹھیک ہے نا, اس کی ایگزیکیوشن ڈرائیو کرنی ہے. اب مارننگ میسج ہے, بھائی میں اٹھوں, میں نے پڑھ لیا, اتنا ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہے زندگی کا, میں نے پڑھ لیا, بس ٹھیک ہے باس اوکے ہو گیا. اب باس دیکھے گا, اب کس نے اوکے باس, ٹھیک ہے باس, آل ایگزیکیوشن ول بی ڈن باس. کیوں بھائی ہو جائے, انہوں نے نہیں کیا ہوتا. اب اگر باس ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یار میں گڈ مارننگ کا میسج کروں, سارے رپلائی کریں گڈ مارننگ باس, تو یہ کام پھر نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اس کو اس طرح کا چکنا پھر واقعی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ باس کو کہہ رہے ہو کہ یار ہم نے ٹارگیٹ کیا اور آپ کی بڑی ایفرٹس تھی اور ہم نے اتنا بڑا والیوم, اب ہم نے اتنا بڑا والیوم ہم نے اچیو کر لیا ہے, تو یہ آپ کی سپورٹ میں. اور لٹرلی ایسا ہوتا ہے, میں نے ایک رات میں ہمارا ٹارگیٹ رہ رہا تھا, تو ایک ٹرک میں 1050 1070 پیٹ کے 1.5 لیٹر کے کارٹن آتے ہیں عام ٹرک میں, ہم اس کو راؤنڈ کر لیتے ہیں 1000 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے, اور میرا جو 25 سال کا پرانا باس تھا, دیکھو ان کا ایکسپیرینس تھا, ایجوکیشن نہیں تھی لیکن وہ بابے ہیں, بابا ہے, پیپسی ہم اسے کہتے ہیں, وہ تھا میرے ساتھ. اور ایک ہمارا عارب کمال کا سیلس مین تھا. ہم لوگوں نے ایک رات میں میری ڈسٹریبیوشن کے 86,000 کارٹن سیل کیے, جس کا مطلب ہے 86 ٹرک. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم نے سب کچھ کیا, انڈر دی ٹیبل, اوپر دی ٹیبل, ٹارگیٹ اچیو کرنا تھا بھائی. باسز کی ہیلپ کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن اگر باس میرا نیکسٹ ڈے پہ آیا, ہماری ڈسٹریبیوشن پہ ہم چائے پی رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن کے اوپر ہم بھی خوش, اگر میں باس سے کہہ دوں کہ یار باس آپ کی ہیلپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا, دس از ناٹ چکنا. ایگزیکٹلی, دس از اپریسیشن کہ یار وہ آپ کو ہیلپ کرے, وہ آپ کو سکھائے آگے, تھوڑا سا کریڈٹ دینا. لیکن یار ڈپینڈ کرتا ہے باس پہ. بالکل, اگر میرے جیسا باس ہوگا تو میں نہیں چاہوں گا یار. میں دیکھو ابھی آپ کے پاس بندے نیچے کام کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اب آپ کو اس چیز کا, آپ نے جیسے کہا نا کہ اب مجھے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے نیچے بندے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو دین یو ریئلائز کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے, ایک بندے نے اگر فار ایگزامپل مجھے کریڈٹ دیا ہے یا میرے سے ایک اچھے سے بات کی ہے یا میری بات کو جو ہے اس نے سمجھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بندہ آبویسلی آپ کی گڈ بکس میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ جو چکنا ہے نا کہ سر بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بس ہر چیز پہ پالش مارنا, ٹھیک ہے, وہ بندہ آخر میں اریٹیٹ ہو جاتا ہے, وہ خود کو غلط کر رہا ہوتا ہے. ہاں, اور وہ ایٹ دی اینڈ وہ جو آپ کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے, جو آپ کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, آپ اس کو ہرٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں کہ جہاں پر مطلب ایک لائن لگانی چاہیے, نوکری کرنے سے پہلے ایک لائن لگانی چاہیے. ٹھیک ہے, لائن آپ لگاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, وہ آپ لگاتے ہیں, آپ کا باس تو چاہے گا کہ آپ اس کو خوش کرو, ہر طرح سے خوش کرو, کہ یہ چیز ہے, اس سے آگے میں نے نہیں جانا. ایسا ہوا کہ ہمارا RSM چینج ہوا. ٹھیک ہے نا, میں اپنی تعریف نہیں کروں گا, میں بہت برا سیلس مین ہوں. ٹھیک ہے, میں بہت برا سیلس مین ہوں, میں اپنی تعریف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, ہمارا باس چینج ہوا. ہمارا جب RSM چینج ہوا تو وہ اپنا جانے لگا, تو نیا جب RSM آیا تو سارا انٹرول کر رہا تھا MDs کا اور سیل ایگزیکٹو کا اور سب کا. اب میرے پاس چونکہ پشاور کی سب سے بڑی ڈسٹریبیوشن پہ میں تھا, اور بھی MDs تھے, میں بھی تھا, اور میرے پاس سب سے کرٹیکل ایریا تھا سٹی کا, جہاں سے کمپلینٹس بھی آتی تھی, اور ہمارا جو میجر پیپسی کے جو باسز تھے وہ سارے سٹی کے تھے. تو اگر کوئی صبح آفس کے لیے گھر آتا تو سر جی منو کل پیپسی نہیں آئی, تو آ کے میرے پہ, ہاں یار میں کیا کروں یار, نہیں آئی اس کو. تو
تو وہ میں نے ایسا کر دیا تھا کہ پہ کمپلینٹس نہیں آتی تھی. ہم باسز کا انٹروڈکشن ہوا, یہ ایم ڈی ہے, یہ احسان ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, سارے کام کرتے ہیں. میری طرف اشارہ تھا پرانے آر ایس ایم کا, نئے آر ایس ایم کو سب کے سامنے کام کرتا ہے, صبح جلدی نہیں آتا. اب وہ نیا تھا, اس طرح مجھے دیکھ رہا تھا, کام نہ کرو جلدی تو تم آؤ گے. ٹھیک تھا, صحیح ہے. میں جلدی نہیں گیا. وہ تقریباً کوئی 11 مہینے اس کے بعد بھی رہا تھا. اب افغانستان میں ہوتا ہے, بہت نائس بندہ تھا, بہت گریٹ سیلز مین تھا. میں جلدی نہیں گیا. جب وہ جا رہا تھا, نیا آر ایس ایم آیا, اس نے اس کو کہا یہ لڑکا کام کرتا ہے, صبح جلدی نہیں آئے گا. اس بندے نے, اب دیکھو ڈپینڈ کرتا ہے باس کے اوپر, اس بندے نے اس چیز کو سیریس لے لیا. اب 2 باسز میں نے گزارے, دونوں کو مجھے سے کمپلینٹ تھی. اور ٹھیک ہے, بری بات ہے, آپ کو ٹائم پہ جانا چاہیے, یہ ایک اچھی چیز ہے, مطلب آپ کا ایک انٹرسٹ شو ہوتا ہے. لیکن تھوڑی سی آپ میں وہ اکشے کماری بھی آ جاتی ہے کہ یار بس میں تو 10 گھنٹوں کا کام کر سکتا ہوں اور میں کر رہا ہوں, تو میں بس ٹھیک ہے, میں رات کو 12-1-2 بجے جا رہا ہوں, تو مجھے صبح تھوڑا سا 1 گھنٹہ لیٹ بھی جانا چاہیے. اس نے وہ چیز سیریس لے لی. اب میں کام کر رہا ہوں, لیکن وہ مجھے صرف آ کے اس چیز پہ پوک کرتا ہے. صبح حسین 8:30 بجے کا میسیج ہے, اور مجھے کہتا ہے بھائی تم ڈسٹریبیوشن میں کھڑے ہو کے سیلفی دو. یہ کون سی فلم شروع ہو گئی ہے, یہ کون سی فلم شروع ہو گئی ہے. خیر وہ سارے تھوڑا بہت میں نے گزارا کرنا شروع کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ٹائم پہ جانا شروع کروں آگے پیچھے. وہ نہ بنی, یہ چیز ہوتی ہے. پھر آپ وہ الٹیمیٹلی آ کے آپ سوئچ کر دیتے ہو, کبھی آپ والا ڈیسیجن لے لیتے ہو, کبھی ٹھیک لے لیتے ہو. تو یہ چیز ہے. لیکن وہ ٹوٹلی میرا یہ ساری اسٹوری کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی آپ کس طرح اس چیز کو لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر پازیٹیو لوگ ہیں, اس کا پازیٹیو رسپانس آئے گا, ٹھیک ہے, باسز کا کام ہے یہ آپ ان سے ایکسپیکٹ بالکل بھی نہ کریں کہ اگر آپ کام کریں گے یا نہیں کریں گے وہ اپریشیٹ کریں گے. کچھ ایسے ہوتے ہیں 2 قسم کے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے آپ کام نہ کریں, آپ کو اپریشیٹ کریں, کوئی بات نہیں, گڈ بوائے ہو جائے گا, اس کو ایسے کرو ایسے کرو. کچھ آپ کام بھی کر رہے ہو نا, یہ صبح جلدی نہیں آتا, تو یہ آپ کو ڈپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں سیلز میں سب چیزیں آپ خود ہی ہینڈل کر رہے ہوتے ہو, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو باسز کو ہینڈل کرنا بھی آنا چاہیے. اس کو نہیں ہینڈل کرو گے, کلائنٹ کو کیا ہینڈل کرو گے. اور جب آپ اگر 600 قسم کے لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہو نا, تو ہو جاتے ہیں باسز بھی ہینڈل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو ان کو ان پٹ دینا ہے. بغیر ان پٹ کے اگر آپ اکشے کماریہ کریں گے نا تو فائدہ نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ تو ان پٹ بڑا ضروری ہے, ان پٹ دینا ہے آپ نے. اچھا, اسی ٹارگیٹ سے جو ہے مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ میں کمپنی میں کام کر رہا تھا, SMS بیچتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھنے کا ہمارا بہت زیادہ مسئلہ تھا, اور اٹھنے پہ بھی میں آؤں گا کہ اس کی وجہ سے جتنی میری زندگی میں مجھ سے چیزیں مس ہوئی ہیں, اور جو میں نے ایک دفعہ یہ چیز اڈاپٹ کیا اس کے بعد کتنا سکون آیا میری زندگی میں, مجھے بھی سکھانا ضرور, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے ادھر جو ہے HR والی بندی تھی, تو وہ میرے پیچھے آئی کہ آپ لیٹ آئے آج, ٹھیک ہے. اچھا لگا ہوگا, بندی تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں, ہلکا بھی نہیں, ٹھیک ہے. مطلب مجھے اس ٹائم پہ میرے دماغ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, جاب میں نے کرنی نہیں ہے. تو میں نے 2 سال کے اندر 6 جابس کوئٹ کی تھی, جس میں 10,000 سے لے کر 1,20,000 تک کی سیلریز تھی, ٹھیک ہے. اینڈ ریزن یہی تھا کہ میں صبح اٹھ نہیں سکتا ہوں, ہاں, ٹھیک ہے. تو میں جب اس جاب میں آیا تو مجھے لگا کہ یار بس سیلس کی جاب ہے, تو آہستہ آہستہ آپ ذرا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, تو بس میرے ٹارگیٹس ہو رہے ہیں. تو پھر اس نے باس کو شکایت کر دی کہ یار یہ ٹائم پہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو اب باس بھی سمجھ گیا تھا کہ وہی مطلب ٹھیک ہے, بس ٹارگیٹس ہو رہے ہیں, کوئی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جسٹ ٹو بی آن SOPs نا, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ چیز ہے. تو میں نے کہا یار دیکھ, میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. صبح میری میٹنگ تھی, جو کہ سیلس کا سب سے بڑا ایک وہ ہوتا ہے, مارننگ میٹنگ. ہاں, مارننگ میٹنگ, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں میٹنگ کے لیے, تم کہتے ہو نہیں جاتا, تو میں نہیں جاتا, سیلس نہیں ہوں گی, ہاں, ٹھیک ہے. بس پھر میرے سے پوچھو گے نہیں کہ کیا حساب ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا, تو جسٹ جو بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, صبح ایٹ لیسٹ اتنا کر دیا کر کے, میسج کر دیا کر کے میں میٹنگ پہ ہوں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, فیئر انف, ہو گیا پوری چیز. تو اس سے مجھے یہ جو ابھی آپ نے بھی بات کی, تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہاں, مطلب اگر آپ کے اندر کمپیٹنس ہے, آپ اپنے ٹارگیٹس پورے کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے جو ہے کمپنی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا نا, ٹھیک ہے, تو میرا خیال سے اتنی جو ہے ریلیف جو ہے وہ مل ہی جاتی ہے ہر سیلس بندے کو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کا ریلیشن باس کے ساتھ کیسا ہے. اب جس طرح آپ کے باس نے کہا کہ یار چلو بس ٹھیک ہے چلتا ہے, ہمارا باس تھا, ہماری پلانٹ کے سامنے آپ پارکنگ نہیں کر سکتے تھے. اچھا, پارکنگ کوئی بھی نہیں کرتا تھا ہمارے پلانٹ, جو 2 گیٹ تھے, بڑی بلڈنگ تھی, صرف ہم لوگ کرتے تھے. ایک دن میرے باس نے مجھے فون کیا, میں رات کو پہنچا, تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا. وہی شپنگ کے کام, اور وہ ہمارا کام نہیں تھا, لیکن میں شوق سے اس لیے کرتا تھا کہ میرا شوق تھا, میں پیشنیٹ تھا, میں یار سیلز ہوتی کیسے ایکچوئل میں, تو میں ہر ایک چیز سیکھ رہا تھا. تو میں تھوڑا سا لیٹ اندر گیا, مجھے کہتا ہے کدھر رہ گئے تھے. میں نے کہا سر وہ پارکنگ کرنے نہیں چھوڑ رہے تھے. سر اس باس میرا اسی ٹائم اٹھا, ٹھیک ہے, رات کا ٹائم تھا, سارے تھکے ہوتے ہیں, پریشر ہوتا ہے, چارجر اس کے گلے میں ہی تھا, ٹھیک ہے, کہتے ہیں آ میرے نال. گیا, اور اس نے گارڈ کو لٹرلی اس کی ٹھیک سے بےزتی کی.
اس دن کے بعد سے ہم سیلز والے جب بھی جاتے تھے ہم گیٹ کے سامنے پارکنگ کرتے تھے اور وہاں سے اندر جاتے تھے. اور وہ پورے پیپسی مشہور ہو گئے تھے کہ یار سیلز والوں کو کچھ نہیں کہنا. وہ کیوں؟ ہم کوئی ان کی نانی پھوپھی کے بچے تو نہیں تھے, ہم کام کر رہے تھے. ان کو پتہ ہے, آپ نے ریئلائز کروانا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا ہمارا باس, اس کی آپ شارپنیس دیکھیں کہ اس نے ایچ آر, فائنینس اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے سب کو ہی بولا ہوا تھا کہ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, آپ بھی موٹیویٹ ہو گئے, وہ بھی موٹیویٹ ہو گیا. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے باس کے اوپر. لیکن وہی بات ہے کہ جلدی اٹھنے کے فائدے بہت ہیں. اگر آپ اپنے بزنس میں یا آپ جاب کے اوپر ہیں, آپ دیکھیں میں جب میں جاب پہ کبھی جلدی نہیں گیا. جب سے میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا نا, ٹوٹلی سیلز ہے, میں جلدی جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ سیلز میں مارکیٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے 11-12 سے پہلے, آپ نے اپنی دکانوں پہ جانا پڑتا ہے آپ کو. کیونکہ جو دکاندار ہے, اب میں آپ کو بڑی ڈیپ بتا رہا ہوں کہ کس لیول تک ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں. دکاندار نے جو آرڈرنگ کرنی ہوتی ہے نا, وہ 12 بجے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار میرے پاس کل اتنے پیسے بچے تھے, آج میرے 50,000 جیب میں, بس 50,000 کے میں نے آرڈر دینے ہیں. اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ جا کے اس 50,000 میں سے کتنا, جس کو ہم پاکٹ شیئر کہتے ہیں, آپ اس میں سے کتنا پاکٹ شیئر لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر آپ آخر میں جائیں گے 1-2 بجے جا رہے ہوں گے اور کہے گا بس جی اب 500 روپے آرڈر جوڑ کا, میرے لڑکے سے کہہ رہا ہوگا یا مجھے کہہ رہا ہوگا 500 روپے آرڈر جوڑ کا, کیا تو وہ نقصان ہے. ایگزیکٹلی. تو فائدے بہت ہیں, نقصان اس سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کو آپ نے ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ان سب چیزوں کو. اچھا, اسی نیند سے مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ کمفرٹ زون. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریزن بینگ کہ سیلس جاب میں بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں. مجھے بھی بڑی چیز یاد آ گئی ہے, قصے میں بڑے کرتا ہوں. بے شک, میرا وہ ہاں قصے میں بہت کرتا ہوں. ہمیں کسے ہی سننے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں میرا یہ ہوتا تھا کہ سیلس کی جاب فرسٹ ٹائم جب میں کر رہا تھا, آلدو میری ہر جاب جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو سیلس خواہ تھی. مجھے سیلس مزہ آتا ہے. وہ یہ چیز ہوتی ہے. دیکھو میں تھوڑی ٹو کٹ یو آف, یہی چیز ہوتی ہے. جو لڑکے کہہ رہے ہیں نا کہ یار ہم لوگ سیلس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں باہر سے سیلس کا لک اچھا نہیں لگ رہا, لیکن ان کی فیلنگس یہی ہے کہ یار میں صرف سیلس ہی کر سکتا ہوں, تو وہ ضرور ٹرائی کریں. بالکل, ضرور ٹرائی کریں. بالکل. تو اسی میں جو ہے اب یہ کمفرٹ زون کو چھوڑنا, جس میں سب سے پہلے بات آتی ہے نیند کی. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ ہم ہر جو ہماری وہ جاب ڈسکرپشن بھی اگر بنتی ہے یا ہمارا کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے, تو ہر ایک میں 9 to 5 یا 9 to 6 یا 10 to 6 ایک ٹائم جو ہے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی جاب میں نہیں ہے, اور سیلس کی جاب میں تو بالکل بھی نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ رات کو جو ہے 2 بجے بھی جو ہے ٹرک پیک کروا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو گو فار این ایکسٹرا مائل. اگر آپ کما زیادہ رہے ہیں تو آپ نے وہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ کمفرٹ زون کو چھوڑنا, ٹھیک ہے, اس میں کمفرٹ زون کتنا ہے کہ مطلب کمفرٹ زون سے کتنا کمفرٹیبلی جو ہے آپ نکل سکتے ہیں. اگر آپ کما رہے زیادہ ہیں تو آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اس کو ہم تھوڑا سا الٹا کرتے ہیں, اگر آپ محنت زیادہ کریں گے نا تو آپ کمائیں گے زیادہ. بالکل. ٹھیک ہے, میں پیپسی میں تھا تو مجھے آرمی کا بڑا کریز تھا. اوبیسلی ہمارے پاکستان میں ایک ایسا ہے کہ ہر ایک بندہ سیکنڈ ایئر کرتا ہے میں آرمی جانا ہے. میرے پاس ایک ٹرائی دینا ہے, تو میرے پاس پوچھوں کہ سیکنڈ ایئر میں بڑے کم مارکس تھے, بڑے ذلیل کرنے والے مارکس تھے. ٹھیک ہے نا, سی گریڈ سیکنڈ ایئر میں, بھائی یہ کوئی انسانیت ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے وہ چانس نہیں ملا. مجھے ایک چانس ملا بیچلرس کے بعد, پہلا اور آخری. اس میں نے ہر طرح کی محنت کی. میں پیپسی میں بھی تھا, میں گیریزن میں راؤنڈ لگاتا تھا. اسٹیمنا ہمارا تو چونکہ ہے ہی نہیں, تو میں وہ گیریزن میں راؤنڈ لگاتا تھا. تو آپ جب جاگنگ کر رہے ہو تو آپ ایک بھاگ رہے ہوتے ہیں, اچھا میں اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا آہستہ ہو جاؤں گا, ادھر پہنچتے ہیں یار میں تھوڑا سا اور کر سکتا ہوں میں اس پوائنٹ پہ. تو میں اسی طرح کرتے کرتے ایک بینچ مجھے نظر آیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ویریفائی بھی کر لو اس چیز کو, یہ ہے واقعی میں اس بینچ تک پہنچتا. تو میں جیسے اس پہ بیٹھنے لگا, اس بینچ کے اوپر لکھا ہوا تھا فوجی ہیں, اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل ٹرائی ٹو اسکپ یور کمفرٹ زون. میں نے اس بینچ کو اس طرح دیکھا, میں نے کہا یار پھر دوڑ لگاؤ. دیکھیں, ایک تو جاب کرنی ہے میں نے, پیسے کمانے, سیلری اور بس بات ختم, اور میں ساری زندگی کروں گا مر جاؤں گا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کہ یار میرے میں پیشن ہے کہ یار میرے میں یہ چیز ہے, یہ میں دیکھتا ہوں یہ کس لیول کی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, مطلب اگر میں یہ سوچتا کہ یار بس میں سیلز ہے اور نوکری کی حد تک میں سیلز اچھی کرتا ہوں, تو میں ابھی تک شاید نوکریاں ہی کر رہا ہوتا. چونکہ میں بھی کر رہا ہوں, وہ تو ایک الگ بات ہے. میں کبھی بھی اپنا بزنس اسٹارٹ نہ کرتا یا رسک نہ لیتا. لیکن میں نے چونکہ اپنے پیشن کو ٹیسٹ کرنا تھا, میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں, یا میں کتنی اچھی سیلز کر سکتا ہوں, تو وہ پیشن ڈرائیو کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنا. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے اپنا پیشن ڈرائیو کر دیا تو آپ کمفرٹ زون کی یقین مانے, میں نے 2 سال پرواہ نہیں کی. میرے گھر والوں نے پرواہ کی. میری دادی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. مجھے بوڑھے ہوتے ہیں وہ لوگ, تو وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھتے تھوڑا سا ان کو وہ ہو جاتا ہے. ان کی ایج تھی جب میں, ہمارا گھر کا یہ تھا کہ سلام دعا ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ. تو ہمارے گھر آئی ہوئی تھی, تو میں لیٹ آیا, تو مجھے کہتی ہے کہ
کیوں لیٹ آئے ہیں؟ میں نے کہا بس امی گل میرے کام ہی اسی طرح ہیں. تیرا کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرا پھرنے کا کام ہے. اور میں ان کو ان کی سمجھانا چاہ رہا تھا. تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بیٹھنے دی نوکری دے. میں نے کہا منو یہ دعا نہ دو, میں بیٹھنے دی نوکری نہیں کرنا وہاں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک چیز مجھے کمفرٹ زون لگ رہا تھا. میرا کام کرنا, میرا اس طرح خوار ہونا, میرا رات کو لیٹ آنا, میرا زیادہ ایفرٹس کرنا, مجھے وہ کمفرٹ لگ رہا تھا. اور لٹرلی اگر چیزیں میرا کوئی کام نہیں ہوتا نا, مجھے لگتا ہے یار میں کچھ بھی نہیں کر رہا, آج کچھ ہونا چاہیے مجھے باس کے کدھر ہو, میرے پیچھے وارننگ لیٹر نہ آ جائے. حالانکہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا ایسا, لیکن وہ آپ کو انٹرنلی فیل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو کمفرٹ زون تو آبویسلی آپ کو چھوڑنا ہے, بالکل یہ آپ کو چھوڑنا ہے. آپ کو گجرانوالا جانا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو گجرانوالا سے پشاور کی کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے, ٹرسٹ می. فیصل موورز وہ ہے ہی نہیں. لوکل گاڑیاں جس میں وہ اسکول کی سیٹیں اس طرح بیٹھنا ہے, اس میں ہم آتے نہیں ہیں. آپ کو گجرانوالا جانا ہے, آپ سے گاڑی مس ہونی ہے, آپ کو 12 بجے اسٹیشن میں بیٹھا ہونا ہے, اور پھر 1 گھنٹے بعد پولیس والا آئے گا, کدھر جانا ہے بھائی؟ لاہور جانا ہے. نہیں آپ جا رہے کدھر ہو؟ میں نے لاہور جانا ہے لیکن میں جا رہا پشاور ہوں. بھائی لاہور کی کوئی گاڑی نہیں ہے, پشاور کی بھی نہیں ہے. کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, سردیاں ہیں, پھر آپ نے اس بس میں آنا ہے. یقین مانو حسین, یاد مجھے آیا کہ سب گاڑیاں سب کچھ مس ہو گیا. میں نے پشاور آنا تھا, اور مجھے کہا, میں نے کہا بھائی گاڑی, او باجی تسی اتنے جا سو تے ہائی وے سے آپ کو گاڑی ملے گی. میں نے کہا اب گاڑی مل جائے. میں رکا رہا, چائے آئی, جیسی چائے آئی گاڑی بھی آ گئی. اس کو میں نے کہا گاڑی آئی مجھے بتانا. ریت نائٹ, اور وہ فاگ موگ بھی, پورا ہائی وے تھا. تو اس میں ایک ہی گاڑی تھی. میں نے کہا یار چانس مس نہیں کرتا, لاہور پہنچتا ہوں, لاہور سے فیصل موٹرز پکڑ لوں گا. میں اس گاڑی میں چڑھا. تو اکثر ہم نے وہ دیکھتے ہوں کہ ویڈیوز, وہ جو گجر ہوتے ہیں, وہ گاڑیاں جو اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں, وہ گاڑی تھی, ٹھیک ہے. میں گاڑی میں چڑھا تو 152 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بہت لوگ تھے. میں نے سوچا میں آگے انجن پہ بیٹھتا ہوں. اب وہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, بیگ پکڑا ہوا ہے, یہ کون پاور بینک ہاتھ میں, یہ کون آ گیا؟ اب سارے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ڈرائیور کو میں نے کہا یار میں ادھر بیٹھوں گا. کہتے سر بیٹھیں, آپ ادھر بیٹھیں. کہتے ذرا وہ ہے. میں نے کہا میں ادھر بیٹھوں گا. مجھے 5 منٹ بعد ایک عورت کو پیچھے دورہ آیا پاگل ہونے کا, ٹھیک ہے. ایک 20 منٹ بعد ایک مرغی کی آواز آئی, ادھر خربوزے بھی کھائے جا رہے تھے. میں نے کہا یار چڑھتا گیئر سے. جیسے مجھے لاہور کا بورڈ نظر آیا کہ لاہور 10-15 کلومیٹر, میں نے کہا رکو یار رکو. ادھر سے کریم کو میں نے 1250 روپئے دیے فیصل موورز کے, ٹھیک ہے نا. تو میں کہوں کہ یار میں نے یہ کیا ضلالت ہے, میں نہیں کرتا ہوں کاروبار, میں نہیں کرتا ہوں سیلز. اس چیز کی مجھے دیکھیں رزلٹ کیا ملا. رزلٹ مجھے ملا, مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. جس تھرڈ پارٹی کے ساتھ میں کانٹریکٹ کرنے گیا تھا, اس تھرڈ پارٹی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لیے پروڈکشن کریں گے, بالکل ٹھیک ہے. جس مشینری جو میں پرچیز کروں اس سے میں ملنے گیا تھا, اس نے کہا تھا ہم آپ کی مشینری آپ کو اس نیگوشیشن پرائز پہ چل رہی تھی, وہ ہم کر دیں گے. تو اگر میں میں نے سوچا یار اگر میں نہ گیا ہوتا اور اگر میں نے نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. بالکل محنت اور کمفرٹ زون سے نکلنا, یقین مانے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آن دا ویری نیکسٹ مومنٹ رزلٹ دیتا ہے. اور اگر رزلٹ نہیں دے رہا نا تو آپ کے مائنڈ میں ایک دوسری چیز ڈال دیتا ہے کہ یار یہ چیز میرے پاس ابھی, میں نے اسٹیپ 1 کمپلیٹ نہیں کیا ابھی تک, میرا اسٹیپ 1 کمپلیٹ نہیں, اور اسٹیپ 20 تک میں نے سوچا. تو وہ ہوتا ہے, آپ کمفرٹ زون سے نکلیں, آپ کو آتے رہیں گے آئیڈیاز, آتے رہیں گے پوائنٹس, آتے رہیں گے, اور آپ کو کرنے کے طریقے آتے رہیں گے. بالکل. یہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میری شاپ تھی, تو اب میں بڑا پیشنیٹ ہوں جب جو بھی کام میں کرتا ہوں. ہاں مطلب دل بھی بڑا جلدی مارتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو بھی کام کرتا ہوں میں اپنا 100% اس میں خواہ ان پٹ دیتا ہوں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے صبح شاپ کھولنی تھی, شاپ کھولی تو جو لڑکا تھا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب شاپ تو آپ نے صاف رکھنی ہے, ٹھیک ہے, کچرا دکھائی ہو کبھی, ٹھیک ہے. تو میں نے موپ اٹھایا, میں صفائی کرنے لگ گیا. تو اس نے میں میرا جو ہے ایک دوست آ گیا, قسمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مجھے کہتے یہ کیا کر رہا ہے نا. میں نے کہا دکان صاف کر رہا ہوں. کہتے کیوں؟ میں کہا میری دکان ہے, میں نہیں صاف کروں گا, کون کرے گا؟ یا تو میں اپنا وہ رہوں کہ میں سیٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں اب انتظار کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے تک جو ہے جب تک لڑکا نہیں آئے گا بس یہ سامان بھی الٹ پلٹ پڑا رہے, ٹھیک ہے, گندی شاپ بھی پڑی رہے. تو میں نے کہا تو آئے گا تجھے اچھا لگے گا, بعد میں خراب کون ہوگا؟ میں سیل مین کا, تو تجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. تو وہی چیز ہے کہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اب یہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ جانے کی, ٹھیک ہے, میں بہت سخت ایسا بندہ ہوں کہ مجھے ٹریول بالکل نہیں, ٹھیک ہے. جہاں پہ ٹریول آ جاتا ہے نا مجھے وہ تباہ کر دیتا ہے, مطلب آؤٹ سائڈ سٹی. میں ایسا ہوں کہ میں اگر کہیں جا رہا ہوں نا تو میں 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. میں ایک ہوٹلنگ لیونگ پہ, ایگزیکٹلی, اور ایک ٹریول پہ. میں جب لاہور اترا نا تو میں بزنس کلاس میں بیٹھ کے آیا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس کلاس ایسی دی کہ فیصل مالز کی نئی بسیں آئی ہیں جو آپ کی نیک پہ اور آپ کی ربس پہ مساجر لگے ہیں. میں نے کہا یہ اس میں مجھے جانا ہے. اس کے لیے بھی میں نے 20 منٹ ویٹ کیا. بالکل یہ چیز ہوتی ہے. ایگزیکٹلی
ہم پیپسی میں نئے گئے تو ایک چیز ایک کانسیپٹ ہے, لڑکوں کو پتہ ہوگا, سیلز والے جو سیلز میں ہیں, راؤٹ رائڈنگ جسے کہتے ہیں. آپ کو اپنے راؤٹس کے اوپر رائڈنگ کرنی پڑتی ہے گاڑیوں کے ساتھ. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سیلز مین ایگزیکیوشن ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور شاہزور پہ چڑھ گئے ہیں, اور درمیان میں ہوں, ایک طرف ڈرائیور ہے اور ایک طرف سیلز مین ہوں, میں درمیان میں ہوں. اور اب اپنے وہ علاقے جہاں پہ بچپن گزارا ہوا ہے, جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلانے کا پوتا ہے اور دوترا ہے اور یہ اور وہ ہے, وہاں پہ ہم شاہزور میں اس طرح بیٹھے ہیں اور کریٹ اتر رہے ہیں اور کریٹ اندر ہو رہے ہیں. اور کہ یہ کیا ہے یار. حسین ٹرسٹ میں اس چیز کا مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ اب میری اپنی ڈسٹریبیوشن ہے اور میں اپنی گاڑی میں اپنے سیل اعلیٰ بس بنتا سارا سامان. اتنا مزہ ہے. میں جاتا ہوں, یقین مانے آپ, وہ ایکسٹرا اسٹاک ڈلوا لیتا ہوں. آرڈرنگ جو ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, ایکسٹرا ڈال دو اور ایگزیکیوٹ کر کے آتے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے راؤٹ رائڈنگ کے کتنے فائدے ہیں. میں اپنے آفس کا کمفرٹ زون چھوڑ کے, اپنے ویئر ہاؤس کا, اپنے دفتر کا, اپنے گودام کا چھوڑ کے میں گاڑی میں سوزوکی میں بیٹھتا ہوں. سوزوکی میں میرے نیچے انجن لگا ہوا ہے, بالکل میرے نیچے انجن لگا ہوا ہے سوزوکی میں. ادھر سے بھی گرم ہوا آ رہی ہے اور ایک ہاتھ میں نے اس طرح باہر نکالا, تو دروازہ کھول جائیں تو ہینڈل باہر کر کے اس طرح دروازہ, مجھے مزہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ یار میری سیلز ہو رہی ہے. اور یہ پتہ ہے, یہ جو آپ ابھی اس پہ بھی آتے ہیں جاب ورسز بزنس کے اوپر, لیکن میں یہ جو ابھی ٹریول وغیرہ کی آپ نے بات کی, میرا بھی یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ ایک جس چیز میں, ہاں مطلب اس چیز پہ کمپرومائز, اچھا واش روم ہونا چاہیے, میں اس کے بغیر نہیں ٹریول کر سکتا. میں گرمیوں میں بھی جاؤں نا ہوٹل, گرم پانی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں, اب اس میں مجھے یہ ہوا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ گجرا لگائے, آپ کو بڑا فائدہ ہوا اس چیز سے. جب میں نے شاپ شروع کی تو میں شروع میں کمفرٹ زون میں بندہ اگین ہوتا ہے, میں تو ہر بندے کو جانتا ہوں, بس واٹس ایپ پہ جو ہے چیز آ جائے گی. میں نے 6-7 مہینے جو ہے واٹس ایپ کے اوپر چیزیں خریدی. ٹھیک ہے, سارے الحمدللہ وینڈرز ہوتے تھے پرانے, بس وہ واٹس ایپ پہ تصویریں بھیج رہے. ہاں, میں کراچی گیا اپنے بزنس کے 6 مہینے اسٹارٹ کرنے کے بعد, اور جب میں پہلی دفعہ گیا تو مجھے جنہوں نے ریکمینڈ کیا تھا, میں آیا, میں نے کہا یار مجھے تو مزہ ہی نہیں آیا, کوئی چیز ہی نہیں تھی. وہ کہتا تم لوگ خان ہو. کہتے تم کس چیز میں گھوم رہے تھے ادھر؟ میں نے کہا کریم میں. کہتے کریم میں گاڑی میں گھوم رہے تھے کہ بائک پہ؟ میں نے کہا گاڑی میں. میں نے کہا گرمی بہت ہے. کہتے اس لیے تمہیں چیزیں سمجھ نہیں آئی. کہتا کرو گے یہ مجھے جنید بھائی نے یہ چیز سکھائی تھی. کہتا تم وہاں پہ یا تو رکشے میں جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور یا کریم کی بائک منگواؤ گے. ٹھیک ہے, ریزن اس نے مجھے جو بتایا, کہتا جب بائک پہ چاہ رہے ہو گے نا تم اس کے کان کے پاس بیٹھے ہو گے. ٹھیک ہے, وہ بھی پورے دن کا بور ہے. ٹھیک ہے, بس بائک چلا رہا ہے. تو جب راستے میں جاؤ گے تمہیں ساری چیزیں نظر آئیں گی. کہتے گاڑی سے تمہیں نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, جب آئے گی تم اسے پوچھو گے یہ کیا ہے, یہ چیز کہاں ملتی ہے, میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کیا ہے. کہتے 3 باتیں وہ تجھے بتا دے گا, ایسی مارکیٹ بتا دے گا, تجھے نہیں پتا ہوگی. گاڑی والا شارع فیصل سے لے کے جائے گا اور بائک والا ایمپریس مارکیٹ سے. ٹھیک ہے, کہتا تیرا ٹائم بھی بچے گا, تجھے جگہ بھی. کہتا ہے وہ رکشے والے نے اگر تجھے 3-4 وینڈر نہ نکال کے دیے نا, کہتا میرا نام بدل لے. میں اگلی دفعہ گیا, میں نے یہ چیز ٹرائی کی, میں بائک پہ گھوما, میں ادھر رکشے میں گھوما ہوں. ٹھیک ہے, اس میں نے ایسی جگہوں پہ جگہ نکالی ہے نا. ریک سینٹر وہاں پر ایک ہے کراچی میں. ٹھیک ہے, ایک ٹائم میں زینب مارکیٹ ہوتی تھی ریک سینٹر, کیونکہ میرا لیفٹ اوور کا کام تھا تو میں وہاں پہ. یار اس کی ڈبل بیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی بیسمنٹ کے اندر جو ہے یہ سارا سامان جب آتا ہے کس طرح دھلتا ہے, کس طرح آتا ہے, کہاں پہ اسٹچنگ یونٹ لگا ہوا ہے, یہ سارا اس کی بیسمنٹ میں. ٹھیک ہے, اس کا گراؤنڈ فلور جو ہے وہ ریٹیل ہے, اور آہستہ آہستہ ہول سیل پہ. یار ادھر ایک دکان نہیں ہوگی نا ایسا کہ میں اس پہ گھوما نہ ہوں. فائدہ مجھے اس کا کیا ہوا ہے کہ ہول سیلر, اور خاص کر اگر آپ نے کراچی میں کبھی کام کیا ہو, اگر نہیں کیا تو ضرور ایک دفعہ کراچی کے ساتھ کام کرو. کراچی والے لوگ بڑے پروفیشنل ہیں, وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, وہاں پہ میں گیا, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہول سیلر کے پاس کہ اس کے پاس 500 ڈیزائن آئے ہوئے ہیں, وہ ہر ایک کی تصویر کھینچ کے آپ کو بھیجے گا. ٹھیک ہے, وہ 500 میں سے شاید آپ کو 50 کی تصویر بھیجے. آپ میں جب گیا اس نے مجھے گودام کھول دیا. ٹھیک ہے, اس میں سے جو سامان میں نے نکالا اور جس ریٹ پہ نکالا, آپ یقین نہیں مان سکتے, کیونکہ فیس ٹو فیس جو آپ کی کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ ایک الگ ہوتی ہے. میں نے 160 روپے کی ہوڈی خریدی تھی, 160 روپے کی ہوڈ. ٹھیک ہے, جو کہ سول کال کی ہوڈی تھی, اور اس کا مٹیریل آپ دیکھ لو, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں اس کو ایک پیس دیکھ رہا تھا, میں نے کہا مسئلہ کیا ہے اس میں, یہ 160 روپے کی کیوں ہے, جو کہ میں یہاں پہ آ کے 1200 روپے کی بیچتا تھا. ٹاگ اپ پہ بھی بیچتا تھا اس وقت, آن لائن کا زیادہ سین تھا, آن لائن میں وہ بیچتا تھا. اور یہ اگر میں وہاں پہ گیا نہ ہوتا نا, یہ زندگی مجھے کبھی نہیں ملنی تھی. دیکھو وہ بس رزلٹ, دیکھو ڈسکشن بھی ہوگی, رزلٹ بھی آ گیا. رزلٹ ملا ہے, کیسے ملا ہے, کمفرٹ زون سے نکلو. ایگزیکٹلی, کریم نہیں کی, رکشے میں گیا ہوں, مارکیٹ میں گھسا ہوں, ہول سیلر سے آگے تھا پیچھے تھا, پتہ نہیں کیسا ماحول تھا, مجھے نہیں. کراچی کا تو یہ فائدہ بہت ہے. میں نے بزنس بھی اسٹارٹ جب کیا, میں کراچی گیا تھا, تو کراچی میں وہاں پہ میں نے لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا, میں تو بالکل ہی, میں نے کہا یہ کس طرح کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد میں نے کیا, کمفرٹ زون سے نکلے, آپ گئے, آپ کو ایٹ لیسٹ یار کچھ نہ بھی کرو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, آپ کی لرننگ ہو جائے گی.
اس کے بعد آپ ڈیسیجن لے سکتے ہو. میں نے بزنس ایک دیکھا, شروع ایک کیا, میں نے دیکھا دوسرے اینگل سے وہ ایک اور بزنس تھا, وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہا تھا. میں نے کہا یار اگر میں اس کو اپنے والا بزنس کو اپنے طریقے سے کروں اچھا ہو جائے گا. کمفرٹ زون سے نکلنے کے بہت فائدے ہیں. بے شک. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک کو نکلنا پڑتا ہے اور ایک نکلنا چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. جو نکلنا چاہتے ہیں obviously ان کو زیادہ فائدہ ہوگا, اور جو نکلنا پڑتا ہے جن کو, ان کو بھی فائدہ ہوگا. یہ بڑی ضروری چیز ہے, بہت ضروری ہے. اور مطلب میرا خیال سے آپ کو کمفرٹ زون سیلس کے لیے تو 100% ضروری وہ تو ہے, سیلس کے لیے 100%. یس سر, فوجیوں والے صاحب ہیں. یس سر, اوکے سر, ہو جائے گا سر. یہ چیز ہے, بس یہ میٹر کرتی ہے. اچھا مجھے فائنلی یہ سیلس جاب میں جو ہے میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ ایک سیلس پرسن ہونے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ دل بڑا کرنا چاہیے. آپ میں آپ کو اپنی ہی فیلڈ سے ایگزامپلس دیتا ہوں تو ذرا اچھا ریلیٹ ہوگا, کیونکہ بڑے گراؤنڈ فیلڈس کی ایگزامپل ہے. آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں اور وہ آپ سے کہتا ہے نیشت آرڈر سا, نہیں آرڈر جاؤ. آپ دوسری پہ جاتے ہیں, آپ کو وہ کہتا ہے یار وہ ہول سیل والا یہ سستا دے رہا ہے, تمہاری کمپنی مہنگا دے رہی ہے. اب یہ پرابلمس مجھے آئے ہیں لڑکوں سے کہ میں کہا آرڈر کیوں نہیں ہے. لڑکے کہہ رہے ہیں سر یہ ریزن ہے. اب جب میں خود MVR مارکیٹ وزٹ رپورٹ بنانی ہے میں نے, تو میں مارکیٹ وزٹ کر لوں تو مجھے سیم آرگومنٹ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاؤں کہ یار بس یہ نہیں ہوتا, نہ کی گی, تو 2 ہوں گے, یا تو نکالا جاؤں گا یا مجھے خود چھوڑنا پڑے گا. آپ کو دل بڑھ ایک بار گئے, مطلب میں آپ کو ایزی اس طرح کر دیتا ہوں, ہر کوئی بندہ FMCGs میں نہیں ہوتا. آپ نے ایک مرتبہ اپروچ کی, آپ نے دوسری مرتبہ اپروچ کی, آپ نے تیسری مرتبہ اپروچ کی, لیکن میک شیور کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے اپروچ کیا آپ سیکنڈ دوسری دفعہ بھی اسی طرح اپروچ کر رہے ہو. خواہ آپ نے اگر کسی بندے سے ایک مرتبہ بات کر لی تو آپ نے اس میں جگہ دیکھ لی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ آپ کو رسپانس دے گا. ہمارے یہاں پہ لوگوں کی, بلکہ ہمارے پاکستانیوں کی یہ مینٹیلٹی ہے کہ وہ آپ کا آج نہیں تو کل ریگارڈ ضرور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو ضرور دے گا, اور میک شیور کہ جہاں سے آپ زیادہ ڈسہارٹ ہو رہے ہوں گے وہی جگہ آپ کو پھر فیوچر میں زیادہ پوٹینشیل ہوگی. تو مین جو آپ کے اندر فیچرز ہونے چاہیے سیل جاب کرنے کے لیے, آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, آپ میں نو نہیں ہونی چاہیے, آپ مطلب سمجھو کہ ہاں یار یہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنا ان پٹ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ لکیر کا فقیر والا سین ہو کہ بس یہ کام ہے یہی میں نے کرنا ہے. تھوڑا اپنا ان پٹ بھی ہونا چاہیے. ہمارا ہوتا تھا کہ یار لڑکے کہتے تھے کہ یار یہ حسین جنرل اسٹور ہے, احسن جنرل اسٹور ہے, اور فلانا جنرل اسٹور ہے, اس حسین پہ جا رہا ہے, احسن پہ جا رہا ہے, یہ اس پہ کیوں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا. اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کام کرنے میں. اگر اس کا انٹرسٹ ہوگا کام کرنے میں کہ بھائی میں نے شام کو آفس میں نمبر اچھا لے کے جانا ہے, اگر میرے PGP میں مطلب جو پرپوز جرنی پلان ہوتا ہے اس میں اگر یہ شاپ نہیں بھی ہے, میرے کسی افسر نے نہیں ڈالی ہوئی, تو اگر اس نہیں بھی ہے تو میں جاؤں اور میں جا کے شو کروں کہ یار یہ شاپ نہیں تھی ہمارے پلان میں. ٹھیک ہے, جرنی پلان میں اس شاپ سے میں نے اتنا آرڈر بنایا ہے, لہٰذا اس کو اپنے سسٹم میں ایڈ کرو اور ہم لوگ نیکسٹ ٹائم پہ اسے وزٹ کریں گے. ان پٹ نظر آ رہا ہے آپ کا, نمبر آپ کا زیادہ ہو رہا ہے. جب آپ یہ چیز کرنا شروع کریں گے آپ کو ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. جب آپ کو ریزلٹس آنا شروع ہوں گے پھر تا حیات سیلز آپ کو کبھی بورنگ نہیں لگے گی. آپ کو رسپانس مل رہا ہے, آپ موٹیویٹڈ ہو, آپ کی جاب اچھی چل رہی ہے, آپ کے پیسے اچھے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں آپ نے کرنی ہے, لیکن دل سے کرنی ہے. جاب کے لیے نہیں کرنی, دل سے کرنی ہے. بالکل. ہاں اچھا, اس کی کیونکہ ڈسکشن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو میں آئی ووڈ لو ٹو ہیو اے پارٹ 2 آف اٹ. ٹھیک ہے, فائنل جو اس پارٹ میں ہے ہم لوگ میں یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ ایک انسان جو ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہم اوبیسلی ایجوکیشن کی بہت بات کرتے ہیں, ہر جگہ پہ ہم لوگ ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں. فائدہ نہیں ہو رہا ملک کو, فائدہ تو بالکل نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, لیکن پرسنل کیپیسٹی میں اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تو جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں میں نے وہی کتاب پڑھی ہے جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہی کتاب ابھی بھی لوگ پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, فلپ کاٹلر کی جو ہے مارکیٹنگ کی ہوتی تھی اینڈ ایوری تھنگ. میں جب فیلڈ میں آیا نا تو میں کتاب کو ڈسریگارڈ نہیں کرتا ہوں, اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ شاید بہت پرانی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ لوگ اس چیز کو بدل نہیں رہے. دوسرا اس میں مجھے ایک مسئلہ یہ آتا تھا کہ مینیجر سے نیچے اس میں بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, CEO تو آپ کو بنا کے چھوڑتے ہیں. وہ بزنس ہے تو تم CEO ہو, جاب ہے تو تم مینیجر ہو. ٹھیک ہے نا, اس سے نیچے بات نہیں ہوتی ہے. جب آپ نکلتے ہو ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہوتی ہیں مجھے کوئی مینیجر لے گا. ٹھیک ہے, ایسے آپ نے کہا کہ 7.5 لاکھ روپے کی ڈگری کر کے جب میں نکلا ہوں اور میں دکانوں کے اوپر پوسٹر لگا رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس وقت مجھے یہ کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ ہر ایک نیچرل فینومینا ہے. ریزن بینگ کہ ہماری ایجوکیشن میں یہ مسئلہ ہے کہ جو کتاب ہمیں ابھی تک پڑھائی جا رہی ہے اس میں یہ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک دفعہ میں نے وہ کیا تھا کہ لمس کے اسٹوڈنٹس کو جابس کیوں اتنی ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ انڈسٹریلسٹ نے بنایا ہے
ٹھیک ہے, انڈسٹریلسٹ نے بنایا اس چیز کے لیے کہ ہمارے بچے جاتے ہیں باہر پڑھتے ہیں, وہاں سے ان کا نالج لے کر آتے ہیں جو کہ ہمارے ادھر آدھے سے زیادہ کام کا نہیں ہوتا, پھر ہم ان کو دوبارہ ٹرین کرتے ہیں یہاں پہ جو یہاں کی مارکیٹ ڈائنامکس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب فار ایگزامپل کانڈم کی فیکٹری ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے یورپ میں کانڈم بیچنا اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں, اس کے ساتھ بہت سے سوشل ایشوز, ریلیجیس ایشوز, بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو باہر بھیجیں, ہم ایک انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ مجھے پتہ چلا تھا. یہاں پہ ہم لوگ انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں جدھر ہم لوگ ان کو اپنی کیس اسٹڈیز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈس موٹر کیا کر رہا ہے, سکسیس سٹوریز, ٹھیک ہے, برجر پینٹ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جب برجر پینٹ کے مینیجر کے اوپر یہ چیز آئی تو اس نے کس طرح ٹیکل کی. ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کتنے 100 کیس اسٹڈیز پاس کر کے جو ہے وہ سیمسٹر سے نکلتے ہیں ہر سبجیکٹ کی. تو جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں نا تو ان کا ریلیونٹ نالج ہوتا ہے. تو ایک فیکٹری کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اب انڈس موٹر کا فار ایگزامپل مارکیٹنگ ہیڈ آ کر وہاں پہ اس کو لیکچر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس سے وہاں پہ آپ لمس, آپ کا کبھی چکر لگا؟ میرا چکر لمس کبھی نہیں لگا. اچھا, میں جب گیا آئی واز لٹرلی اسٹانشڈ کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک روم کا نام جو ہے پیکک روم ہے, وہ پیکک نے, اب میں نے پھر پوچھا کہ مطلب ڈفرینٹ کمپنیز کے اپنے اپنے آڈیٹوریمس کے نام رکھے ہوئے تھے نا, تو لوگ رکھتے ہیں قائد اعظم آڈیٹوریم تھے فلانا, انہوں نے کمپنیوں کے نام پہ. میں نے کہا یہ کیا سین چل رہا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ یہ اسپانسرڈ بائی دس کمپنی ہے, یہ آڈیٹوریم اسپانسرڈ بائی دس کمپنی, اس کی مینٹیننس, اس کا سب کچھ جو ہے وہ یہ کمپنی کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یار جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اٹس وے ڈفرینٹ دین کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں. اینڈ دس از دا ریزن کہ وہ جب مارکیٹ میں کل جاتے ہیں تو ان کا سکسیس ریٹ اس لیے کہ انہوں نے وہی پڑھا ہوا ہے جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم پڑھ کے آتے ہیں فلپ کاٹلر, ٹھیک ہے, وہاں پہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کیس ہی بدل ہوتا ہے, جیسے وہ کہ یار نیک ہو امیزون کی اور گوگل کی ہم لوگ کیس اسٹڈیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں بیسیکلی اس چیز پہ آپ سے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور جابس میں شاید اب دیکھیں فائنینس میں کتاب کا بڑا کام ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ نے آڈٹس کرنے, چیزیں کرنی ہیں, اس کے کوئی رولز ریگولیشنز ہیں, اس کے حساب سے کرتے ہیں. جب ہم آتے ہیں نا مارکیٹنگ کی طرف یا پھر سیلس کی طرف اسپیسیفکلی, سیلس انٹائرلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ کی اسٹریٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, اب جس طرح آپ نے کہا کہ شہر میں, اب آپ کو میں شہر سے اٹھا کے شامی روڈ دے دوں نا, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے وہ ڈیفیکلٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ شہر کے آپ کی ایک الگ سائیکی سے چل رہے ہوتے ہیں, شامی روڈ کا دکاندار الگ سائیکی سے چل رہا ہوتا ہے. بڑے آسانی سے آتا ہے آتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ مطلب جہاں پہ آپ ڈائنامکس چینج ہے. ہاں, ٹھیک ہے, بالکل چینج ہے. تو ایجوکیشن کا آپ کی لائف میں, ٹھیک ہے, اسپیسیفکلی کیریئر میں کتنا رول ہے؟ اینڈ بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں, صرف جاب پوائنٹ آف ویو سے. میں نے ڈگری کی مارکیٹنگ میں, ٹھیک ہے, چونکہ میں HR میں جا رہا تھا اور میں نے 3 آدھی کلاس بھی لے لی, اور میں جب بریک میں باہر نکلا, ہماری عادت ہوتی تھی میڈم بریک دے دیتے تھے, ہم باہر جاتے تھے سائنسز میں. تو میں باہر نکلا تو میرا ایک دوست ہے انور, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں تو مارکیٹ میں جانا تھا, مارکیٹنگ میں جانا, تم HR میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی مارکیٹنگ تو مجھے آتی ہے, سیلس کرنا, میں HR سیکھتا ہوں. نہیں. تو میں پھر بریک کے بعد میں دوبارہ نہیں گیا. میں نے کہا مارکیٹنگ سیکھنے کو ملے گی. ڈاکٹر نعمان ہمارے بہت جینیس ٹیچر ہیں مارکیٹنگ کے, میں ہمیشہ ان کا ریکارڈ کرتا رہوں گا, اور بہت سے اور ٹیچر بھی ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں بہت سکھایا. ٹھیک ہے, بکش لیول پہ جو بھی تھا, اور بڑی چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں ہوتی آ رہی تھیں, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن میری مارکیٹنگ کی اسپیشلائزیشن نے اور میری ڈگری نے مجھے صرف پیپسی میں جاب دینے تک کا ہیلپ کیا. ابھی تک میں جتنی بھی جاب کر رہا ہوں یا جو بھی ہے, وہ اس میں میرا یوز ہی نہیں ہے. میں 4 پیس کہاں یوز کروں؟ میں تو وہاں پہ گورننس باڈی میں بیٹھا نہیں ہوا, ٹھیک ہو گیا نا, میری اتنی بڑے وہ ہے نہیں کہ میں جا کے 4 پیس ڈیوائڈ, اور ابھی تو 5 پیس ہو گئے ہیں. اچھا, ہاں ابھی تو 5 پیس ہو گئے ہیں, اور میں 4 پیس, اور پھر وہ ایس آ گئے ہیں بیچ میں. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, آپ کی نالج تک بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہونا چاہیے. اب اگر ایک ایسن سائنسز میں جا کے لیٹ سے فار ایگزامپل, جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا, مجھے ٹیچنگ اور بینکنگ ان دونوں سے سخت نفرت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن لیٹ سے اگر کوئی ایسن کی طرح کا یا کوئی اور ایسا جو فیلڈ سیلز میں انوالو ہے, وہ آئے اور وہاں پہ بچوں کو ایک دن بتا دے کہ یار یہ چیز ہے مارکیٹ ڈائنامکس, اور یہ سیلز ایسے ہو رہی ہیں, تو بچے پڑھیں گے وہ بک ہی, لیکن ان کے ذہن میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ یار ہماری اچھا ایکچوئل میں ہاؤ مارکیٹ ورکس لائک دس, یہ اس طرح چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم انٹرسٹ ان کا ڈیولپ نہیں کرتے, ہم ان کو شروع سے مینیجر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, ہم ان کو مینیجر بنا دیں, خانی بنا, خانی تو ہمارے لوگوں میں ویسے بھی تھوڑی بہت زیادہ ہے, ہم بنا دیتے ہیں. اب ہم حسین, ہمارے سائنسز کا ایک لڑکا تھا جو کہ مجھ سے پہلے پیپسی میں گیا, جو گریجویشن بھی کر رہا تھا اور جاب بھی کر رہا تھا. وہ پیپسی میں گیا, اب سیم سائنسز کا اسٹوڈنٹ, سیم وہ بھی گریجویشن کر رہا ہے. ہم گریجویٹ گئے, ہم MD تھے, مارکیٹ ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو, وہ آرڈر بکر تھا. ٹھیک ہے, سکسیس اسٹوری میں بتا رہا ہوں, وہ آرڈر بکر تھا. اب ہم اس کے افسر, وہ ہمارے نیچے, ٹھیک ہے.
اب سیم انسٹیٹیوٹ سیم ڈگری لیکن وہ نیچے، وہ محنتی بہت تھا. اب اس کو سیلس سے پیار تھا یا نہیں تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ محنتی بہت تھا. ہم چھوڑ گئے سارے، ہم ڈفرینٹ. آج وہ لڑکا مجھے پچھلے دنوں ریسنٹلی ایک مہینہ پہلے پتہ لگا ہے، وہ لڑکا آرڈر بکر سے ایم ڈی بنا. ایم ڈی سے آج وہ ایریا سیلس مینیجر پیپسی ہے، کلٹس گاڑی ہے، 1.52 کا فگر لے رہا ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے نا. اب وہ تو مینیجر آیا نہیں تھا، وہ تو بکر آیا تھا، تو لہٰذا اس کو تو اس کے ذہن میں قدرتی یہ چیز تھی کیا مجھے محنت کرنی ہے سیلس کے لیے. اس کو بھی یونیورسٹی میں ہی کہا گیا ہوگا تم مینیجر ہو، ٹھیک ہے نا، تم مینیجر ہو، مینیجر سے جاب کرنی نہیں ہے. لیکن اس کو یہ اگر کہا جاتا کہ یار تمہیں سیلس کی کہیں بھی اپرچونیٹی ملے تم اس کو آپٹ کرو اور تم اس کو اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو مینیجر لیول دور نہیں ہے. ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے ملک میں تھوڑا سا وہ سپریورٹی ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے لوگ مینیجر ہوتے ہیں، اس کے سی اوز ہوتے ہیں، وہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ باہر کے ملکوں میں بھی چلتی رہتی ہے. لیکن وہ مائنڈ سیٹ اگر آپ لڑکے کا بنا دیں نا، اگر ہم ایگریکلچر کے لڑکے کا یہ مائنڈ سیٹ بنا دیں کہ یار آپ مینیجر ہو لیکن آپ کو یہاں سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. وہاں سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب مینیجر ڈائریکٹ وہاں پہ لگ گیا. اب میں اگر ایم ڈی ڈائریکٹ لگ گیا تھا نا تو مجھے وہ نیچے چیزیں پتہ نہیں تھی جو اس کو پتہ تھی. اب وہ جو اے ایم بن گیا نا، تب اس کے ساتھ کوئی بھی ٹوپی ڈرامہ نہیں کر سکتا، نہ آرڈر بکر کر سکتا ہے، نہ ایم ڈی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اپنا بزنس بھی کرے گا نا، کوئی ٹوپی ڈرامہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لیٹ سے اگر آپ ایجوکیشن ہے آپ کی اور آپ ایجوکیشن میں آپ ان سے کہہ رہے ہو تم مینیجر ہو، تم مینیجر ہو، تم مینیجر ہو، وہ مینیجر ہی بنے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہی تھا، اس بندے کی اگزامپل دینے کا میرا مقصد یہی تھا کہ اب اس کو ایٹ لیسٹ آپ اپنے لڑکوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاؤ کہ یار آپ مینیجر بن سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور مینیجر بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ اسٹیپس ہوتے ہیں. یہاں سے اگر آپ سیکھ کے آؤ گے تو آپ اچھے مینیجر بنو گے. یہاں سے ہوگے تو آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا. بک آپ کو بالکل ہیلپ کرتی ہے. دیکھیں میں انٹرویو جب دے رہا تھا پیپسی کا، تو آبویسلی اگر میرے پاس ایک بالکل فریش لڑکا آگے بیٹھ جاتا ہے تو میں اسے بک کی ہی سوال کروں گا، مارکیٹ کا بہت کم سوال کروں گا. بالکل بک میٹر کرتی ہے، آپ بک کو انٹرسٹ دیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بک آپ کو مینیجر بنائے گی تو یہ آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں. ہاں ایسا بالکل نہ فرمائیں. لڑکوں کے جو لڑکے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں سیلز میں یا جو سیلز کی جاب کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اسی سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی ہے کہ اسکل ورسز ایجوکیشن. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندے کی زندگی میں اس کو اسکل زیادہ کام آتا ہے کہ ایجوکیشن زیادہ کام آتی ہے؟ مجھے تو اسکلس کام آئی ہیں کیونکہ سیلز میں 2011-12 سے انوالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایجوکیشن اس کو ذرا سا سنوار دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا میک اپ شیک اپ کر دیتی ہے، تھوڑا آپ کو بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے، تھوڑا آپ کا گروم ہو جاتے ہیں آپ تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو کس طرح لے کے چلتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اسکلز زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسے لوگ ہیں جنہوں کی تعلیم نہیں ہے اور بہت کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ اچھا. اس میں دوسری چیز جو ہے پھر میرے پاس دماغ میں جو ہے ایکسپوجر بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو آپ کی یونیورسٹی لائف میں ہر بندہ کہتا ہے مجھے کہ اچھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے نا. ڈگری تو ایک ہی ہے، کتاب تو وہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جن لوگوں کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو نا، جو ایک جگہ کا انوائرمنٹ ہے وہ تم پہ بڑا امپیکٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ جس وقت یونیورسٹی لائف میں تھے تو ایونٹس وغیرہ کے لیے جو ہے ہم لوگ کافی جاتے تھے، اور میری عادت ہے میں جہاں پہ بھی جاتا تھا میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر ضرور آتا تھا، کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ مطلب جی آئی کے جاتے تھے، لمس جاتے تھے، نس جاتے تھے، فاسٹ. تو آپ کے پاس اتنے لوگ آپ دیکھ لیتے ہو نا، اور وہاں پہ پھر ہر انسٹیٹیوٹ کے لوگ آئے ہوتے تھے، ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا، ان کے ساتھ ڈسکشنس کرنا اینڈ ایوری تھنگ. تو اس میں نے بہت چیزیں سیکھی ہیں. اور ایک ٹائم میں مجھے مطلب میری امی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیٹا اگر تو نے بزنس ہی کرنا تھا پھر پشاور یونیورسٹی سے کر لیتا. ٹھیک ہے. سائنسز میں جانے کا کیا فائدہ. ہاں. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں سائنسز نے مجھے بہت اور چیزیں دی ہیں. ٹھیک ہے. سائنسز کی ایجوکیشن ہم نے بڑے دھکے مار مار کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. صاف سی بات ہے. لیکن بینگ ان سائنسز جو میرا وہ پی آر بنا. ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی یہ جو ایونٹس وغیرہ پہ میں کیا، میرے میں کانفیڈنس آیا، میرے میں بات کرنے کا طریقہ آیا، پریزنٹیشنز میں نے وہاں پہ کی. میں نے بہت سے انسٹیٹیوٹس میں جو ہے دیکھا ہے کہ لوگ پشتوں میں پریزنٹیشنز کرتے ہیں، ٹیچرس کہتے ہیں خیر ہے. ٹھیک ہے. ہمارے فرسٹ سیمسٹر میں تم لوگوں کو میم شبانہ نے کبھی پڑھایا؟ میم شبانہ نے کبھی نہیں پڑھایا، لیکن میم شبانہ نے ہمیں پڑھایا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ اس 3 مہینے پڑھایا تھا کہ 4 مہینے پڑھایا تھا میکسیمم. ٹھیک ہے. ان 3-4 مہینے میں جو ہماری کلاس گروم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ شاید ہم کبھی بھی نہ ہو سکتے اگر انہوں نے نہ پڑھایا ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ کس چیز پہ کرتی تھی؟ ڈریسنگ سینس پہ، پریزنٹیشن کے اوپر، انگریزی کے اوپر. اس کو پتہ تھا کہ زندگی میں تمہیں کیا کام آنا ہے. ایسا ہی ہے. وہ بھی آئی ٹی بی ہمیں پڑھا رہی تھی. ٹھیک ہے. دوسرے سیکشنز نے بھی آئی ڈی پی پڑھا ہوگا، لیکن اس نے جو ہمیں آئی ڈی پی پڑھایا تھا نا، اس میں مینلی فوکس اس چیز پہ. ایون اتنے تک کہ انہوں نے ایک دن ہم ساروں کو کہا کہ سارے کل جو ہے فارمل آؤ گے، سوٹس میں آؤ گے. ٹھیک ہے.
تصویر ہم نے لی اور پھر انہوں نے کہا جب یہ سیمسٹر ختم ہوگا میں پھر ایک تصویر لوں گی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو تم لوگ کمپیئر کرنا جب تم لوگ گریجویٹ کر رہے ہو نا, تب ایک تصویر کے ساتھ کمپیئر کرنا. تو وہ تصویر کے دن بگین میں لیٹ تھا میں اس تصویر میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن آئی نو کہ مطلب میرے میں کتنی وہ آئی ہیں. تو ایکسپوجر کا, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کا, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا, ان کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں. دیکھیں حسین, بات ایسی ہے نا کہ وہ ایک کوٹ ہے, ڈائیورسٹی از پاور, ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوگا نا تو آپ خود کو پوک نہیں کر سکتے. آپ بڑا ڈرو گے, آپ بات کرتے وقت بھی ڈرو گے کہ یار پتہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں, یا آپ ایکشن کرتے وقت بھی ڈرو گے. اور اگر آپ کا ایکسپوجر ہو گیا ہے اور آپ غلط بھی کر رہے ہو تو بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے. اب ہم سینسز والوں کو دیکھ لو نا, کیونکہ ہم غلط بھی کرتے تھے, ہم کہتے ہیں نہ ٹک دے, بالکل صحیح کرے دے, بل دل بتا سی حکم, ٹھیک ہے, ڈیفینڈ کرنا آنا چاہیے, ڈیفینڈ کرنا آنا چاہیے. وہ دیکھیں وہ ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں چپڑتک جوڑو لیشو, ٹھیک ہے نا. مجھے اس سے یاد ہے لٹری سوسائٹی یاد ہے, ٹھیک ہے. لٹری سوسائٹی میں اس طرح ہوا کہ اب ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ تو بیچا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو لٹری سوسائٹی پہ میں نے یہ بیچا تھا کہ میں نے ان کو یہ مرچنڈائز بنا کے دی تھی, ٹھیک ہے. تو اس میں اب مگ, میں زندگی میں پہلی دفعہ مگ پرنٹ کر رہا تھا. تو اب اس طرح ہوا کہ جب مگ پرنٹ ہو کے آیا تو اس کے ایک سائڈ پہ پرنٹ تھا, اچھا, ٹھیک ہے. تو اب جب وہ آ گیا نا تو مجھے سمجھ تو آ گئی کہ اس میں اب بھانڈ تو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت اسٹوڈنٹ, مطلب اتنے پیسے تو ہوتے نہیں تھے کہ اب اس کو کریں. اور اب کراچی میں وینڈر بیٹھا ہوا, اس کے ساتھ میں کیا لانجے کروں گا کہ ایک سائڈ پہ ہوا, کیونکہ میں نے بولا بھی نہیں تھا کہ دو سائڈ پہ کر کے دو, ٹھیک ہے. اب وہ آیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. تو میں گیا تو میں نے پہلے یہ کوشش کی, میں نے کہا چل اس کا سمجھ نہیں آئے گی نا, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ مگ جو ہے ٹیچر کے سامنے رکھا, تو اس نے اٹھایا, کہتا بڑا پیارا پرنٹ ہوا ہے نا. تو جیسے ہی اس نے موڑا نا, میں نے کہا شٹ, موڑا, اس نے کہا اس کا تو دوسرا سائڈ خالی ہے. میں نے کہا سر یہ میں نے آن پرپز رکھا ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا سر دیکھیں یہ آپ کب دیں گے؟ کہتے ہیں اورینٹیشن پہ. میں نے کہا دیکھیں ہر چیز بندہ تب آن کرتا ہے نا جب اس کی اپنی چیز ہو. کہتا ہے ہاں. میں نے کہا سر یہ پچھلا سائڈ میں نے اس لیے خالی رکھا ہے, اس پہ لوگ سائن کریں گے, ٹھیک ہے. تو جب وہ سائن کریں گے اس کے اوپر نا, وہ مگ ان کا پرسنلائز ہو جائے گا. کہتے ہیں یار واقعی یار, اور یہ سائن والی چیز بھی جو ہے تو بعد میں دماغ میں آئی ہوگی اسی ٹائم, اس کے دماغ میں بھی پھر چیز جو ہے گھنٹے. کہتے ہیں ہاں یار, اس کی جب اورینٹیشن سیریمنی ہوئی سب نے وہ مگ سائن کیا, ٹھیک ہے. یہ اورینٹیشن سیریمنی کا مطلب انہوں نے ایک حصہ رکھا کہ اس چیز کو, اور میں نے وہ چیز ادھر بیچ دی. غلط نہیں کیا, ٹھیک ہے. شلوار میں نے ادھر, تو اس سے اچھے طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. تو شلوار بنانا از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. دیکھیں سیلس میں بلنڈر بہت ہوتے ہیں, سیلس میں بہت زیادہ بلنڈر ہوتے ہیں. درزی آپ کتنے اچھے ہو, درزی آپ کتنے اچھے ہو, ٹھیک ہے نا. او سوری, تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, اکثر مجھے لوگ ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بڑا ایسا نا تخ مداری ہے. تو سیلس والوں کو لوگ مداری کہنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدارتوب آپ میں کب آئے گا؟ مدارتوب آپ میں تب آئے گا جب آپ جاؤ گے, لوگوں سے ملو گے. دوسرے شہر, میں اسلام آباد میں بھی جاب کی ہے, میں سیمسنگ گروپ آف کمپنیز میں تھا, تو میں 3 سٹیز کو دیکھ رہا تھا. پشاور بھی دیکھ رہا تھا, اسلام آباد بھی, اور راولپنڈی بھی. اب راولپنڈی ایک الگ دنیا ہے, وہاں کے دکاندار بھی آپ کچھ بیچ نہیں سکتے. وہ اس نے قرآن کی ہے کہ میں نہیں لوں گا, میں نہیں لوں گا, ٹھیک ہے نا. اچھی بھی ہوگی, کہتا ہے میں نہیں لوں گا. خراب چیز کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے. کہتا ہوں یار وہ 2 نمبر شے وہ تم کیوں بیچتے ہو بھائی, یہ صحیح شے بیچو. نہیں ٹھیک ہے, فائدہ بڑا زیادہ ہے اس میں. اچھا 2 نمبر فائدے والی چیز دو, نہیں لوگ نہیں لیتے ہیں 1 نمبر چیز ان پہ. اب وہاں سے جو میں نے چیزیں سیکھی نا, اگر میں نے کچھ بیچا نہیں بیچا وہ الگ چیز ہے, وہاں سے میں نے جو چیزیں سیکھی نا وہ میں نے پھر کہیں سے نہیں سیکھی. ایکسپوجر, میں کراچی گیا, پھر وہاں پہ جو میرا ایکسپوجر ہوا وہاں پہ میرا پھر آج تک کہیں پہ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ کا ایک الگ طرح سے ہوگا, وہاں پہ آپ کو مینٹلٹی بن جاتی ہے. آپ بے شک کچھ سیکھو نہ سیکھو, آپ کے مینٹل جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے ہر چیز کا. آپ ہر ایک بندے کو دیکھو, ایک ادھر جا رہا ہے, ایک انڈیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک انڈیا والا ماحول ہے, سارے بزی ہیں, سارے یہ ہیں, سارے وہ ہیں. آپ اکثر موویز میں دیکھتے ہیں, موسٹلی ہم لوگ انڈین شو پہلے دیکھتے تھے تو بڑی گہما گہمی, تو ہم نے تو پشاور اسلام آباد میں سکون ہی دیکھا ہے ساری زندگی. کراچی گئے, لوگوں کو دیکھا اور کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہے. ایگزیکٹلی, کوئی آپ سے بات نہیں کرتے. یار کیوں یار, ہم تو 3 گھنٹے ایسے گزار دیتے. ہم تو یقین مانیں یہاں پہ کوئی کراچی کا بندہ آ جائے نا مارکیٹ میں ہم سے ملے, یا اکثر میں مارکیٹ وزٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اکثر ہیڈ آفس کے لوگ دوسری کمپنیز کے آئے ہوتے ہیں تو انٹریکشن کرتے ہیں, پھر وہ آپ سے تب بات کرتے ہیں. نمک منڈی میں آپ کو مل جاتے ہیں, گوشت ووشت کھانے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا. اچھا آپ اس کے لیے گئے, وہ اسپیشل بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ اور وہ 10 کام اور کر رہا ہوگا, تو آپ کو مطلب مجھے برا لگا تھا کہ یار یہ کیا سین ہے. لیکن پھر جب میں 1 مرتبہ گیا, 2 مرتبہ گیا, میں دیکھا, میں نے کہا نہیں بھائی یہ اسٹوری اسی طرح, اسی لیے یہ لوگ آج جو ہے. تو بالکل کراچی کا مجھے یاد ہے, میرا جب فرسٹ ایکسپیرینس ہوا تھا تو میں تو, اب دیکھو جب آپ پیسے لے کر جاتے ہو نا, ٹھیک ہے, آپ بائر ہو, ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کے عادی ہیں کہ کسٹمر از کنگ.
ٹھیک ہے, اور مطلب سیلر جو ہے وہ تو مجھے کہے گا کہ اچھا بک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کسٹمر اسکل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ہے, وہ تو ہے بھائی وہ بادشاہ سلامت. میں جب فرسٹ ٹائم کراچی گیا تو میرا جو وینڈر تھا وہ میمن تھا, ٹھیک ہے. اب میمنوں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ فالتو بات نہیں کریں گے کام کے ٹائم پہ, گپ شپ کے لیے بیٹھ جاؤ رات کو ان کے, مطلب اگر تم مہمان ہو گھر پہ ہو تو تمہارے ساتھ ہر قسم کی بات کریں گے, کراچی کی نائٹ ٹھیک لائف اچھی ہے. ہے. ہاں, لیکن اگر آپ بزنس آورس میں گئے ہو نا, تو ہم لوگ جب فرسٹ ٹائم گئے تو ساری بات ہو گئی, آرڈر انہوں نے نوٹ کر لیا کیا چیز ہے, ڈسکاؤنٹ جو تھا, کریڈٹ تھا, سارا کچھ کر دیا. بات پوری ہوئی تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو مطلب اس چیز کی عادی ہے کہ آپ کب لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو کہ جی ہو گیا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی. اور مجھے اتنا آکورڈ لگا نا کہ مطلب یہ کا اسٹوری ہے نا, مطلب اس نے مجھے اپنے دفتر سے نکالا ہے, ٹھیک ہے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار اس کے بزنس کا ٹائم ہے. جب میں واپس آیا مجھے جنید بھائی نے جو ہے یہ چیز سکھائی کہ اس نے کہا یہ کراچی والوں کے بارے میں مشہور ہے, فالتو بات نہیں کریں گے, ٹائم کی ان کو قدر ہے, ٹھیک ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ اب وینڈر آ گیا تو بس بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, بیچ میں 10 کام رہ گئے, ٹھیک ہے, یہ کام نہیں. ایگزیکٹلی, تو یہ بڑا ضروری ہے, مطلب اپنے آپ کو مطلب اپنے ٹائم کی قدر کرنا جو ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, اینڈ یہ میں نے کراچی سے سیکھا ہے. بائی روڈ کا بھی ایکسپیرینس ہوا کراچی جانے کا؟ نہیں, بائی روڈ نہیں. اچھا میں بتاتا ہوں. ہاں, کمفرٹ نہیں سر, کیا بات کر رہے ہیں سر, پیشن پھر یہاں پہ نہیں آتا. میں جیسی اب ہم اگر پشاور انٹر ہوتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ٹول پلازے پہ؟ پشاور ٹول پلازا, ویلکم ٹو پشاور, ہاں, ویلکم ٹو ویلکم ٹو اسلام آباد, ویلکم ٹو لاہور. کراچی کا کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا؟ ویلکم ٹو فائنینشیل ہب آف پاکستان. اوکے, تو آپ کو وہیں سے موٹیویٹ کر دیتے ہیں بھائی کہ کام کے لیے بچا, زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے. ایگزیکٹلی. میں گیا, میری وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی ڈیل ہو رہی تھی ایف ایم فوڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسنیکس کی, نیمکو کی وہ تھی. اب ان کے جو آر ایم ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں آر ایم کے ساتھ بیٹھا, میری بات چیت ہوئی. اب میں نے لاہور میں بھی ڈیل کی, اسلام آباد میں بھی ڈیل کی, میں نے کہا بھائی گپیں ہوں گی, شپیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, میں کراچی کی باتیں وغیرہ پوچھوں گا. ڈیل آپ کی ہوگی, وہ کر دیا, گھنٹے ڈیڑھ میں چیک میک دے دیا, بات ختم, ٹوکن شوکن کرا دیا. بندہ اٹھ کے گیا, تھوڑی دیر میں مل کے میں آتا ہوں جی, بندہ گیا, بندہ نہ آئے. بندہ آیا, اس نے اپولوجائز کیا, مجھے کہتا ہے یار میں بزی تھا, میں آپ کو ٹائم دیا. میں اتنا مجھے اچھا, مطلب مجھے برا نہیں لگا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کر رہے ہیں. وہ چیز بندہ, میں نے بڑی کوشش کی اپنے اندر لانے کی, لیکن وہ پھر انوائرمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے نا تو وہ ہم نہیں کر سکتے. یہاں پہ جو ہے یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو ایکسپوجر دیکھیں آپ, ایکسپوجر پہ بات آتی ہے, ایکسپوجر سے آپ کو بڑی لرننگ ہوتی ہے. آپ ڈائیورسٹی میں, بار بار کہتا ہوں, لوگوں کو کہتا ہوں ڈائیورسٹی از پاور. ایک بندہ, اب لڑکے مجھے کہتے ہیں سر میں چرسد روڈ پہ میرا گھر ہے, تو میں چرسد روڈ کی مارکیٹ بڑی اچھی کر لوں گا, تو مجھے شہر کی مارکیٹ مت دو. میں نے کہا اب مجھے پتہ ہے کہ شہر کی مارکیٹ میں آپ پورے پشاور میں جتنا سیکھو گے نا, وہاں پہ آپ کہیں پہ بھی نہیں سیکھ سکتے شہر کی مارکیٹ میں. میں کہتا ہوں یار تم نے کل کو اپنا کام کرنا ہوگا, تم نے کل کو اچھا پرفارم کرنا ہوگا, کسی ملٹی نیشنل میں تم جاب کر رہے ہوگے, شہر کی مارکیٹ جاؤ, تمہیں پتہ لگے کہ شہر کی کتنی پکتی ہیں, ہوتا ہے کیا, سیل کہتے کسے ہیں. تو ایکسپوجر بہت ضروری ہے, ایجوکیشنل لیول پہ بھی ضروری ہے. جس طرح ہم لوگ ایونٹس پہ جاتے ہیں, جس طرح بتایا, کبھی کہاں جا رہے ہیں, کبھی جی کی جا رہے ہیں, کبھی کہاں, وہاں پہ ہمارا ایکسپوجر ہوتا تھا. لیکن وہاں پہ خیر ہمارا صرف سمجھ پڑتی تھی, ہم عیاشی میں عیاشی کرتے تھے. جب آپ بزنس میں آتے ہیں, جاب میں آتے ہیں, آپ کو اس حوالے سے ایکسپوجر ہوتا ہے دوسری سٹیز میں, دوسرے لوگوں سے ایون ملنا صرف آپ کا, تو بڑا ہیلپ کرتا ہے آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی, بہت ہیلپ کرتا ہے. ونڈرفل لیسن. یہ ڈسکشن تو جاری رکھیں گے, لیکن دس وڈ بی دی اینڈ آف دس پارٹ, اینڈ نیکسٹ پارٹ میں جو ہے وی ول بی فوکسنگ آن بزنس مور, ٹھیک ہے, کہ جاب سے بزنس میں ٹرانزیشن کرنا اینڈ کیوں کرنا, اور اس کا کیا فائدہ ہوا ہے, کہ اگر ایٹ دی اینڈ وہ ایک سوال آتا ہے نا کہ اگر بزنس ہی کرنا تھا تو جاب کس لیے کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ شاگردی. ہاں مجھے یاد ہے, میں جب گریجویشن میری تھی, آخری دھکوں پہ تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ میں نے اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کیا تھا کمپیوٹرس کا دارگل حاجی میں نا, ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ گیمنگ وغیرہ کا شوق تھا, تو ہم 2-3 دوست تھے, تو بڑا اچھا انٹرسٹنگ, بڑے موٹیویٹڈ تھے. تو مجھے جاب مل گئی, ٹھیک ہے, مجھے جب جاب مل گئی تو میں اب بڑے ڈائلیما میں تھا. اب میں نے بزنس, ہم نے سنا ہوا تھا, جو جاب والے تو سنا تھا یار کاروبار از دا الٹیمیٹ آپشن, ٹھیک ہے نا, اور جو کر رہے تھے, تو میں نے کہا بزنس کرنا چاہیے. مجھے تھوڑے سے ٹائم پتہ بھی لگا تھا پوٹینشیل اس کا. تو اب میں بڑا اس میں ابو سے کہہ رہا ہوں کہ یار میں جاب مل گئی ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں, تو بس ابو پھر آگے وہی براؤن پیرنٹس والی جو بات آ رہی ہے, اب تم شلوار قمیض اور چپلی پہن کے گلاجی دکانداری کرو گے. میں نے کہا یار یہ کیا اسٹوری ہے بھائی. یہ خیر میں نے وہ جاب شروع کی, لیکن بائی دا وے بات ایسی ہے کہ وہ ہر ایک بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ مجھے بڑی ہیلپ ہوئی, وہ میں نے سوچا کہ خیر ایک طرح سے اچھا ڈیسیجن تھا. میں کچھ سیکھ کے بزنس میں آیا ہوں, تو وہ میرے زیادہ اسی کے اوپر جو ہے I want to talk in detail, and that would be in part 2.
بلکہ پارٹ 3 شاید اس وقت تک ہو چکا ہے. میں کس سے بڑے ہیں. ہاں, سو سی یو ان دی, بلکہ سی یو آن دی ادر سائڈ.